रेवेन्यू कितना है इसका इस वक्त? साल का जो है ना अब हम तकरीबन 1 बिलियन क्रॉस कर जाते हैं, 1 अरब से ऊपर की सेल है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह 1200 के करीब हम प्रोडक्ट्स बना चुके हैं। इस साल के एंड तक हमारे प्रोडक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट 1500 है। कालीन कारपेट, जिस तरह का आपका कारपेट है, कुछ इस तरह का कारपेट पे हम बैठ के काम किया हमने। प्राइम मिनिस्टर हाउस बुला के मुझे अवार्ड दें आप लोग, उल्टा मुझे कहते नहीं आपने इतने पैसे दे दिए। ये वैसे ही हाइप रेट की हुई है, ये 2 नंबरी दूध है, ये है इंजेक्शन लगा रहे हैं तरबूज को, ये सारी चीज़ें ऐसी फ्रॉड है। इतना भी कोई बड़ा फ्रॉड नहीं हो रहा खुदा ना खासा फूड इंडस्ट्री में। यूरोप के अंदर 70% फेक हनी मिलता है। जब तक आप इस मुल्क में बिजनेसमैन की इज्जत नहीं करेंगे, सेठ की इज्जत नहीं होगी ना, तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे मुल्क में क्या है कि सेठ को एक जालिम की निगाह से देखा जाता है। आपकी पार्टी से बिजनेस नहीं, मेरे पार्टी बिजनेस है। मेरा इंटरेस्ट पाकिस्तान है। जिस तरह कहते हैं ना वोट को इज्जत हो, हम कहते हैं कारोबारी बंदे को इज्जत हो। हमें चाहिए नहीं सियासत, हमें बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए। हमें कोई लीडर नहीं चाहिए। लीडर हमारे बिजनेसमैन ही है हमारे। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज मेरे साथ पाकिस्तान के मशहूर ऑनलाइन बिज़नेस के ई कॉमर्स स्टोर के मालिक, उसके CEO नजमुद्दीन बाज़ारी साहब मेरे साथ हैं। इनका ब्रांड है चिल्तन प्योर, और मुझे यकीन है कि आप इसको लाजमी जानते होंगे। पाकिस्तान में कौन सा बड़ा स्टोर है जहाँ पे ये दस्तियाब नहीं है? आपने इसकी कहाँ पे शोहरत नहीं देखी होगी। इसकी प्रोडक्ट्स को शायद आप इस्तेमाल भी करते हों। ये ब्रांड माशाल्लाह बहुत मशहूर है क्वालिटी में, और इनकी प्रोडक्ट्स हैं सारी हर्बल, जिनमें चिया सीड्स हैं, इनमें कुछ अर्कियात हैं, कुछ इसमें शहद है, या ऐसी कई और चीज़ें। तो ये ऑनलाइन बिज़नेस कैसे इन्होंने सेटअप किया था, कैसे इसको ग्रो किया था, ये कहाँ तक पहुँचा हुआ बिज़नेस है, और आप लोग इससे क्या सीखेंगे। मैंने आज खुसूसी दरख्वास्त की थी नजमुद्दीन बाज़ारी साहब से कि हमारी ऑडियंस चाहती है कि आपसे सीखें, तो आज इनसे बात करते हैं और सीखते हैं मिलके। चलें, ज़बरदस्त। बाज़ारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में तशरीफ़ लेके आए। जी, आपका शुक्रिया जी, आपने मुझे इनवाइट किया और आपने इनविटेशन दी और हम ना आए, पॉसिबल नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। हमारी ऑडियंस ना, यकीन कीजिएगा, मोहब्बत करती है ऐसे लोग जो बिज़नेस करते हैं और उनको लीडर मानती है जी। और हमने पे चुके ऐसी बातें करते रहे कि जो लोग पाकिस्तान में बिज़नेस करने वालों को पसंद करेंगे ना, ये खुद भी तरक्की करेंगे और तरक्की करने का होने का मौजब बनेगी। बिल्कुल ऐसे ही है जी। देखें, हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे हीरोज़ हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो सिर्फ आप शोबिज़ के लोगों को कहते हैं, बल्कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं, आप बिजनेसमैन को भी सेलिब्रिटी कहते हैं। हम गूगल पाकिस्तान पे जाके सर्च करें, पाकिस्तान टॉप सेलिब्रिटीज़ लिख लें, तो आपको सारे शोबिज़ के लोग मिलेंगे। लेकिन आप वही US में जाके लिखें तो आपको सारे वहाँ पे बिल गेट्स नज़र आएगा, स्टीव जॉब्स नज़र आएगा, एलन मस्क नज़र आएगा। वो उनके माइंड में जो सेलिब्रिटी है ना, वो उनके बिजनेसमैन है। लेकिन हमारे माइंड में अगर आप सड़क में पूछते, आप सर्वे कर लें, बल्कि कुछ चैनल से सर्वे भी किया था, उन लोगों से कहा था कि अपने मुल्क के कुछ 4-5 बड़े सेलिब्रिटीज़ के नाम बताएं, तो उन्होंने सारे एक्टर्स के नाम बताए, क्योंकि मैं उनके अगेंस्ट नहीं है, वो भी हमारे मुल्क की सेलिब्रिटी है, मैसेज है। या फिर पॉलिटिशियन का नाम लिया, बिजनेसमैन कहाँ है? आप रिसेंटली आपने देखा कि लोगों को बड़े सदारती अवार्ड मिले, एक भी बिजनेसमैन नहीं था, तो बिजनेसमैन हीरो नहीं है क्या आपका? तो देखिए, जब तक ये सोच नहीं बदलेगी ना, ये मुल्क नहीं बदलने वाला। आपके मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो मुल्क का पहिया है ना, वो आपका बिजनेसमैन है। वही सैलरी देता है, उसी से टैक्स होता है। अभी चलिए, जितना भी हमारे पास टैक्स कम है, पैसे कम है, जितना भी मुल्क चल रहा है धक्के से चल रहा है, वो धक्के से भी बिजनेसमैन की वजह से चल रहा है ना। वो टैक्स दे रहा है। लोग बिजनेसमैन को कहते हैं कि जी ये चोर हैं, ये टैक्स नहीं देते। भाई चलो, 100 में से अगर 50 रुपये भी टैक्स दे रहा है, उसी 50 से तो मुल्क चल रहा है आपका। तो आपकी फौज उसी से चल रही है, आपके अदारे उसी से चल रहे हैं, अदलिया वहीं तनख्वाहें वहीं से आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं? ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि जब तक आप इस मुल्क में बिजनेसमैन की इज्जत नहीं करेंगे, सेठ की इज्जत नहीं होगी ना, तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे मुल्क में क्या है कि सेठ को एक जालिम की निगाह से देखा जाता है, एक जुल्म, एक जबर वाला देखा जाता है, और उसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते। तो इस चीज़ को अगर आप बदल लें तो मुल्क आपका बदल जाएगा। जैसे घर में ना 3-4 भाई हों, लेकिन बड़ा भाई एक काम करता हो तो घर में उसकी कदर होती है। अगरचे बाकी लोग जो घर में हैं, अभी जॉब नहीं करते, काम नहीं करते, वो घर के अंदर वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, कोई ना काम में एक्टिव हैं, लेकिन मसला ये है कि जो बाहर से पैसा कमा के लेके आता है वो बड़ा भाई ही था। सही। तो बाकी छोटे भाई मिलके घर में वो सारा निज़ाम मैनेज करते हैं और उसी पैसे से सारा घर चलता है। ठीक है। तो बिजनेसमैन जैसे बाहर से पैसा कमा के लेके आता है, इज्जत होनी भी चाहिए ना। Yes. एक बंदा कमा नहीं रहा, घर में कंट्रीब्यूट कम नहीं कर रहा, तो उसको किस चीज़ की इज्जत दी जाए? बिल्कुल ऐसे। अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, पेरेंट्स भी आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपको नेबर्स भी रिस्पेक्ट देंगे, आपको रिश्तेदार भी आपको रिस्पेक्ट देंगे, और देना भी चाहिए।
آپ بغیر ایک بندہ کنٹریبیوٹ نہیں ہے اس کا، نہ گھر وہ صحیح چلاتا ہے، نہ اپنی وائف کے جو ہے وہ جتنے نہ نخرے ہیں اس کے، نہ وہ اٹھاتا ہے، اور نہ اس کو کہیں گھمانے پھرانے لے جاتا ہے، نہ اس کو اچھا کھلاتا ہے، تو کس چیز کا اس کو پیار ملے؟ وہ ڈیزرو نہیں کرتا. وہ آپ ڈیزرو کریں گے اگر آپ اچھی رسپیکٹ دیں گے، اور رسپیکٹ اور گفٹ دیں گے، یا ان کو گھمانے پھرانے لے جائیں گے، یا ان کو اچھے لباس دیں گے، اچھا رہن سہن دیں گے، اچھی لائف اسٹائل دیں گے. آف کورس وہ پیسوں سے ہی آئے گا نا، پیسوں کے بغیر تو نہیں آئے گی. تو وہ بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا، چلتن پیور کیسے شروع ہوا؟ آپ نے اس کا نام یہ کیسے چنا؟ جی، اس کی پروڈکٹس آپ نے کیسے پکڑی؟ اس کی سٹوری کیا ہے؟ دیکھیں آپ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میرا تعلق کوئٹہ بلوچستان سے ہے، میں بلوچ ہوں، مزاری قبیلے سے میرا تعلق ہے. تو میں لاہور آیا تھا یہاں پہ اسٹڈی کے لیے. تو جب اسٹڈی کے لیے تو میں کہا جی واپس تو ایسے نہیں جائیں گے کوئٹہ، کچھ نہ کچھ کام کر کے ہی جائیں گے. تو میرے مائنڈ میں سب سے فرسٹ تو یہ تھا کہ میں بزنس کروں، جاب کی طرف نہ جاؤں. اگر جاب کروں بھی تو تھوڑے عرصے کے لیے کروں، صرف کام سیکھنے کے لیے پرپزلی. کل کو میں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے. تو خیر مجھے پھر جاب کہیں موقع نہیں ملا، میں نے خود بھی زیادہ ایفرٹ نہیں کی، تو میں ڈائریکٹ اپنا بزنس ہی اسٹارٹ کر لیا. نام برانڈ کا نام چلتن پیور سے رکھا کیونکہ چلتن بلوچستان کا ایک مشہور پہاڑ ہے. تو مجھے تھا کہ میں جب بھی اپنا بزنس اسٹارٹ کروں تو اس میں میرے شہر کچھ رنگ ہونا چاہیے. جیسے امیزون آپ دیکھیں دنیا کے سب سے بڑی ای کامرس اسٹور ہے، آپ دیکھیں وہ بھی ایک جنگل کے نام پہ. تو اسی طرح جب آپ اپنے دریاؤں کے نام پہ، جنگلوں کے نام پہ، پہاڑوں کے نام پہ جب آپ اپنے برانڈ کا نام رکھتے ہیں تو وہ ایریا بھی ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے. تو لوگ پھر پوچھتے ہیں کہ یار یہ کون ہے. اب میں جب چلتن کی بات کرتا ہوں تو لوگ ایک دم سے لوگوں کو مائنڈ میں کوئٹہ آ جاتا ہے. تو آف کورس اس میں کوئٹہ کی شہر کی بھی برانڈنگ ہو رہی ہے، پھر پاکستان میں تو پاکستان کی بھی برانڈنگ ہو رہی ہے. تو اس طرح کر کے نا وہ مجھے تھا کہ میں اپنے صوبے کا، اپنے شہر کا ہی نام رکھوں، جو پہاڑ ہو، کوئی بھی چرند پرند کا نام ہو وہ رکھا جائے. اور شروع میں تو بڑا عجیب سا لگتا تھا، لوگ کہتے ہیں ذرا کوئی انگریزی سے ممی ڈیڈی سے نام رکھیں. میں کہا جی جو ہے میں وہی رکھوں گا. لیکن اب الحمدللہ وہ ایسا برانڈ بن چکا ہے کہ اب وہ نام لوگوں کو سوٹیبل ہو گیا ہے. شروع میں ذرا پرابلم ہوتا ہے نام رکھنے کا، لیکن بعد میں آئی تھنک اتنا کچھ ایز سچ امپیکٹ نہیں کرتا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نام آپ کے برانڈ پہ بہت افیکٹ کرتا ہے، وہ ملتا جلتا کچھ ہونا چاہیے. اب میں ایپل کی بھی ایگزامپل دیتا ہوں. دنیا کا سب سے بڑا موبائل فون بنانے والی کمپنی ہے ایپل، ایک ورلڈ برانڈ ہے، نام اس کا ایپل ہے. بھائی سیب کہاں، ٹیکنالوجی کہاں، کوئی تعلق ہی نہیں لنک، لیکن دیکھیں وہ برانڈ بن گیا. تو میرے خیال میں آپ ایفرٹ اگر آپ کریں نا ایک برانڈ کے اوپر، نام جو مرضی رکھ دیں تو وہ آئی تھنک کلکیبل ہوتا ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایسا نام رکھنا ہے جو لوگوں کے آلریڈی زبان پہ ہو. لوگ یہ نہ کہیں یار یہ کب سنا ہے، ہم نے کبھی سنا نہیں ہے. لوگ چلے یہاں کے لوگوں کو نہیں پتا، لیکن کوئٹہ کے بلوچستان کے لوگوں کو تو پتا نا کہ چلتن پیور ایک پہاڑ ہے. جس طرح امیزون کا نام رکھا گیا، امیزون کا لوگوں کو پتا تھا. اس طرح علی بابا .com ہے، علی بابا وہ 40 چور کی اسٹوری تھی. تو جیک ما کا جب میں انٹرویو دیکھ رہا تھا تو اس نے بھی یہ کہا تھا کہ کیونکہ آلریڈی لوگوں کو علی بابا کے بارے میں پتا تھا کہ وہ اسٹوری تھی، بچے سنتے تھے وہ 40 چور والی جو علی بابا کی اسٹوری تھی. تو میں نے کہا یہ تو لوگوں کو نام پتا ہے. تو نام ہمیشہ برانڈ کا ایسا رکھے جو لوگوں کو پتا ہو، زبان پہ آلریڈی ہو. تو میں نے وہی رکھا اور کلک کر گیا. الحمدللہ 1200 کے قریب ہم پروڈکٹس بنا چکے ہیں. آرگینک میں اس لیے 1200 پروڈکٹس ہیں جی، اس وقت ہمارے 1200 پروڈکٹس ہیں، اور 300 کے مزید پروڈکٹس R&D میں ہیں. اس سال کے اینڈ تک ہمارے پروڈکٹ نمبر آف پروڈکٹ 1500 ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ساری آرگینک اور ہربل ہم چیزیں بناتے ہیں جیسے کہ آپ کو. اچھا، مین اس کی پروڈکٹس کون کون سی ہیں؟ دیکھیں مین ابھی تو ہمارا جو پیٹ صفائی پروڈکٹ تھا وہ بہت کلک کیا مارکیٹ میں. اس کے علاوہ مورنگا ہمارا بہت ہٹ ہے، دیسی گھی ہمارا بہت فیمس ہے مارکیٹ کے اندر. اسی طرح اگر اسکن کیئر کی بات کی جائے تو اس میں اونین شیمپو ہے، اس ٹائپ کے اونین آئلس ہیں، وہ ہمارے بڑے اچھے جا رہے ہیں. لیکن فوڈ ہمارے زیادہ کلک کر رہے ہیں آج کل. ہم نے ریسنٹلی مربع، اچار اور اس طرح کی چیزیں بھی لانچ کی. سوس ہم نے لانچ کی، ٹومیٹو کیچپ ٹائپ کی چیزیں بنائی. اور ابھی شربت کی طرف ہم آ رہے ہیں، جیسے لائک لال شربت ہم نے بنایا ہے، جامع شیریں روح افزا ہے اس ٹائپ کا. تو وہ ہمارا پروڈکٹ بڑا کلک کر گیا مارکیٹ میں کیونکہ آلریڈی اس کی ڈیمانڈ ہے. تو اس طرح کر کے 200 قریب ہم نے ہربس بنایا ہے، 300 قریب ہمارے پاس آئلس ہیں. سب سے بڑی رینج ہمارے پاس ہے. تو آپ یو نیم اٹ وی ہیو اٹ. آپ کسی پروڈکٹ کا نام بتائیں نیچرل آرگینک، وہ پروڈکٹ ہمارے پاس ہوگی. اگر نہیں ہوئی تو ہم ود ان ویک اس کو لانچ کر دیتے ہیں. ہماری نئی جو لانچنگ کی کیپیسٹی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. مجھے ہوتا ہے کہ کوئی بھی کسٹمر آ کے مجھ سے کوئی پروڈکٹ ڈیمانڈ کرے آرگینک نیچرل کا، وہ میرے پاس ہونا چاہیے. بے شک اس کے کسٹمر 10 ہیں تو میں کہتا ہوں 10 لوگوں کے لیے بھی پروڈکٹ لانچ کریں. حالانکہ ہمارا بڑا اس پہ ایکسپینس آتا ہے، لیکن میں پھر بھی کسٹمر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے چھوٹا پروڈکٹ بھی ہم لانچ کرتے ہیں. کسٹمر کی ڈیمانڈ، بے شک ڈیمانڈ کم ہے لیکن ہم لانچ کرتے ہیں. جیسے دیسی گھی ہے، جیسے شہد ہے، اس میں کیا یہ چیلنج نہیں آتا کہ لوگ چاہے آپ اصل دیسی گھی اصل شہد دیں لیکن لوگ سمجھتے ہوں گے کہ پتہ نہیں شاید ملاوٹی ہو؟ یہ دیکھیں لوگوں نے کبھی پیور چیز کھائی نہیں. جس نے کبھی زندگی میں خالص چیز نہ کھائی ہو نا، اس کو خالص کھلانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. اب آپ کو پتہ ہے جو نیچرل ہنی ہوتا ہے نا وہ کرسٹلائزیشن ہوتا ہے، جمتا ہے. لیکن پورے پاکستان میں لوگ کہتے ہیں یار یہ جو جم گیا یہ شاید 2 نمبر ہے. پورے پاکستان پتہ نہیں کس نے مائنڈ سیٹ اس کا برین واش کیا یہاں کے لوگوں کا. کچھ کہتے ہیں مکھی کو پکڑیں اس پہ بٹھائیں وہ چپکے گا نہیں. یہ US رشیا کچھ 3-4 بڑے ملک ہیں جن کے پاس یہ ٹیکنالوجی جو شہد کو چیک کر سکتے ہیں. دنیا میں کسی ملک کے پاس اتنی یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے. شہد کو چیک کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. سر یہ پانی نہیں چیک کر سکتے لوکل باڈیز، یہ شہد کا چیک کرتے ہیں. وہ اوریا مقبول جان کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی تو اس نے کہا جی میں نے یہ منرل واٹر چیک کرانا تھا تو میں نے آئی تھنک سوئٹزرلینڈ بھیجا تھا.
اچھا پانی چیک کریں تو ہمارے ملک میں تو پانی نہیں کوئی نہیں چیک کر سکتا, شاید کون آگے چیک کرنے والے, دودھ نہیں چیک کر سکتے. تو جتنے بھی یہ یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہیں ایسے شاید ایسے دودھ کو چیک کریں, سب فیک ہے. اس کی باقاعدہ مشینری ہوتے ہیں, ٹیکنالوجی ہوتے ہیں, فارماسسٹ ہوتے ہیں, کیمسٹ ہوتے ہیں, سائنٹسٹ ہوتے ہیں, وہ بیٹھ کے چیک کرتے ہیں. تو یہ ساری ویڈیوز فیک ہیں. اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹرسٹ بلڈ کرنا پڑتا ہے اپنے فارمر کے پاس کہ وہ کوئی اس میں 2 نمبری نہ کرے. وہاں پہ فوڈ اتھارٹی کے لائسنس ہوتے ہیں, وہ آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں, یا وہاں پہ سیکورٹی کے لیے کیمرہ لگا سکتے ہیں جو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا وینڈر آپ کو صحیح مال دے رہا ہے. اس کے علاوہ دنیا کی پاکستان میں اب تک کوئی مشینری نہیں ہے. یو ایس جیسی کنٹری, رشیا جیسے ملک یا چائنا جیسا ملک چیک کر سکتا ہے شہد کو, ہم اس کے علاوہ اور کوئی ملک اس کو چیک نہیں کر سکتا. بہت مشکل کام ہے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ٹرسٹ بیسڈ بزنس ہے. آپ کو اگر آپ میرے برانڈ پہ ٹرسٹ ہو گیا, آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ جینون ہے, تو آپ ان سے لیتے رہیں گے, ورنہ آپ گھر میں شہد کو چیک نہیں کر سکتے. اچھا, مجھے نا ایک بار الرجی ہوئی, اور الرجی مجھے کافی شدید تھی, تو اس سے نا انسان کا دماغ بھی گھومتا ہے. الرجی کی بڑی اقسام ہے. تو میں اس کے لیے گیا الرجی سینٹر میں بھی چیک کرواؤں, اس کے ٹیسٹ کرواؤں, لیکن میرا کچھ ٹائم مینیج نہیں کر سکا اور ٹیسٹ نہ ہوا. میرے پاس شہد پڑا تھا, اور شہد میں نے نا کہیں منگوایا تھا, تو وہ فارمی شہد جو ہوتا ہے, جو فارم کا ہوتا ہے, ساتھ میں بادام تھے. تو میں نے صرف ویسے ہی نا دماغ کی طاقت کے لیے روزانہ کرنا کیا, چند بادام ڈال کے اس میں شہد ڈال کے 2-3 چمچ میں نے کھانا شروع کر دیا. اس سے ہوا یہ کہ 3-4 دن گزرے, مجھے احساس ہوا مجھے الرجی کا وہ اٹیک نہیں ہوا. اچھا, ٹھیک ہے. میں نے اس کے بعد سے نا یہ ایسے اس کا حل پکڑ لیا ہے. جب مجھے کچھ تھوڑا سا مسئلہ ہو, کھانسی وغیرہ کا مسئلہ آ جائے, کچھ ایسا مسئلہ آ جائے, آپ یقین کیجیے میں شہد استعمال کرتا ہوں اور ساتھ بادام استعمال کرتا ہوں, ملا کے ایسے میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اب اس میں نا مجھے میرے دوستوں نے جب دیکھا تو مجھے سوال کرتے ہیں کہ یہ شہد کیا جنگلی شہد تھا, یہ کون سا شہد تھا؟ ٹھیک ہے. میں انہیں کہتا ہوں بھائی کوئی بھی شہد جو صرف مکھی نے بنایا ہو, مشین نہ بنائے. مکھی نے نہ بنایا وہ شہد. دیکھیں نا, دیکھیں قرآن مجید میں بھی ذکر ہے, انجیر کا ذکر ہے, زیتون کا ذکر ہے, شہد کا ذکر ہے, سنت بھی یہ کھانا. تو ظاہر سی بات ہے اس میں شفا تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں, اگر آپ کو مکھی کا مل جائے, وہ فارم کی مکھی, دیکھیں فارم کی مکھی کیا ہوتی ہے, ایک تو ہوتی ہے جنگل کی مکھی ہوتی ہے, جیسے جنگلی جانور ہوتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے پالتو, جو جن جانوروں کو آپ پالتے ہیں, بھیڑ بکریوں کو, آپ ان کا گوشت بھی تو کھاتے ہیں, تو وہ بھی تو ایک فارم ہے نا. تو کیا وہ نقصان دہ؟ تو لوگ اکثر کہتے ہیں جی فارم کا شہد نہیں کھانا. بھائی کیوں نہیں کھانا؟ فارم کیا ہے, اگر وہ صحیح, دیکھیں مکھی کو چاہیے ہوتا ہے پانی اور پھول, جہاں سے اس نے رس لینا اور پانی پینا ہے, پھر وہ شہد بناتی ہے. اگر اس کو پھول آپ ایک کمرے کے اندر پرووائڈ کر دیں, پانی اس کے کمرے کے اندر پرووائڈ کر دیں, تو اگر وہ شہد بنا رہی ہے تو کیا وہ فیک شہد بنا رہی ہے؟ اچھا, ایک سوال ہے آپ سے, ویسے بزنس سے ہٹ کے ہے, چونکہ آپ کا نالج ماشاء اللہ بہت زیادہ ہے اس معاملے میں. جی. پاکستان میں لوگ نا برائلر کو کہتے ہیں کہ یہ تو اپنا وزن نہیں سہار سکتا, تو ہمیں طاقت کیا دے گا؟ کیا برائلر گڈ ہے؟ نہیں, برائلر بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں آپ اگر اس کو ڈائٹ اچھی دے رہے ہیں تو اس میں نقصان دہ کیا چیز ہے؟ چکن ہے, اگر اس میں پروٹین ہے, اگر دیکھیں نقصان دہ ہوتا تو اس وقت بین نہ ہوتا. تو اتنی جو آپ کے فوڈ اتھارٹی کے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کیوں پھر الاؤ کرتے ہیں اس کو؟ مجھے تو آپ کے بڑے بالکل یہ ایسے دیکھیں لوگوں کی بات, جیسے شہد کے متعلق کہا گیا کہ نقصان دہ, تو پھر آپ لیں دیسی مرغی, اس کی پھر پرائس دیکھیں, وہ بڑی بھی تو لیٹ ہوتی ہے. ہاں, اس میں نیوٹریشن زیادہ ہو سکتے ہیں, اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں نیوٹریشن کم ہے. مطلب یہاں پہ اگر آپ 1 kg کھائیں گے تو جو آپ کو نیوٹریشن ملے گی, ہو سکتا ہے کہ دیسی آپ کو آدھے کلو میں وہ نیوٹریشن دے دے. لیکن لوگوں نے صرف نیوٹریشن تو نہیں لینا, لوگوں نے پیٹ بھی تو بھرنا ہے. تو اس چکر میں لوگ جو ہوتا ہے پھر وہ فارمی اور کر کے کنزیوم کرتے ہیں. لیکن ایسا اتنے بڑے بھی اس کے نقصانات نہیں جتنا لوگوں نے مشہور کیا. اب کوئی چیز بیٹھ گئی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کہیں گے یار یہ بیٹھ گئی ہے. میرے تو ذہن میں تھا, سوری میں بات کروں, بھینس کے کل کو آپ کہیں گے جی بھینس کے اتنی پتلی ٹانگیں کیا ہمیں طاقت دے گی؟ بھائی اس کا آپ کو ٹانگوں سے کیا ہے؟ نہیں, میں نے کسی دوست سے سوال کیا, میں نے کہا دودھ تو پھر وہ بھی کھڑا نہیں ہوتا پاؤں پہ, کیا طاقت نہیں دیتا وہ؟ ہاں, نہیں, وہ آپ نے اس کو نیوٹریشن دیکھنے, نیوٹریشن ہے, اٹس اوکے, صدیوں سے لوگ کھا رہے ہیں. پاکستان میں نا جو ایوریج ایج ہے, جو وکیپیڈیا کہہ رہا تھا کسی مرد کی, یہ 65 ایئرز ہے ایوریج ایج, اور کسی خاتون کی ایج 67 ایئرز ہے, اور یہ ایج امریکہ میں 71 ایئرز ہے. یعنی وہ ہم سے 5-6 سال زیادہ جیتے ہیں. ان کے قد بھی تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں جو امریکنز ہیں. وہ جینیٹک کا بھی ہے نا. ہاں, جینیٹک کا بھی ہے, جینز کا بھی ہے نا. لیکن ایک اور بھی چیز ہے, کھاتے وہ برائلر ہیں, ان کو دیسی نصیب نہیں ہوتا. ہاں, ایسے ہی ہے, وہ کھاتے ہوئے برائلر کی ہی انڈے ہیں وہ بھی. سر اصل میں بات ڈائٹ کی نہیں, بات ہے آپ کی لائف سٹائل کی بھی, کہ آپ ایکسرسائز کرتے نہیں. ہمارے یہاں ایکسرسائز کا واک کا کنسیپٹ نہیں. آپ نے کبھی کسی کو پیدل چلتے دیکھا نہیں ہے. سڑکوں پہ جائیں گاڑیاں, سائیکل تو نظر ہی نہیں آتا, پیدل لوگ نظر ہی نہیں آتے. وہاں پہ پیدل چلنے کا ٹرینڈ ہے. ایکسرسائز بھی دنیا کے 90% لوگ نا کم از کم ہفتے میں 3 دن ایکسرسائز کرتے ہیں. اب وہ اگر آپ لیں تو ہماری سب سے بیسٹ ڈائٹ ہے. ہماری بہت سی چیزیں بڑی اچھی. آپ کووڈ سے آئیڈیا لگا لیں کہ پاکستان میں کووڈ نہیں پھیلا, اتنی ہماری ڈیتھ نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ ہماری امیونٹی اچھی ہے گوروں سے. ہمارے کیونکہ دیسی کلچر ہے, ہمارے گاؤں سے کچھ چیزیں آتی ہیں, لوگ ہر بندہ کوئی نہ کوئی گاؤں سے کچھ منگا ہی رہا ہوتا ہے. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ امریکہ سے کچھ اسٹیٹ سے زیادہ پاکستان کے اندر فوڈ اچھی کوالٹی کا ہے. یہ ویسے ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے, یہ 2 نمبری دودھ ہے, یہ ہے
انجیکشن لگا رہے ہیں تو اس کو تربوز کو. یہ ساری چیزیں ایسی فراڈ ہے. اتنا بھی کوئی بڑا فراڈ نہیں ہو رہا خدا نخواستہ فوڈ انڈسٹری میں جتنا ایک ہائپ کریٹ کی جاتی ہے ویورشپ لینے کے لیے, جیسے وہ کنٹینٹ کریشن کے لیے. میں انہیں کے صاحب کی طرف جانا چاہ رہا تھا, دوست ہیں وہ اچھے بندے, لیکن وہ آپ دیکھیں نا وہ انہوں نے پوری مارکیٹ. لیکن دیکھیے میرے ساتھ ہوا انیائی یہ کہ میں گرمیوں کے نا 3 ماہ یا 2 ماہ جو ہوتا ہے نا سیزن تربوز کا, جی میں اس میں کھاتا ہوں, ناشتے میں تربوز ہی کھاتا ہوں. ہاں بہت اچھی چیز ہے. اور یہ 2 دن میں نے صرف کھایا اس بار. یقین کیجیے میں ابھی پوڈ کاسٹ سے کچھ دیر پہلے اپنی وائف سے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے ویڈیوز نہ دیکھی ہوتی نا تربوز کی تو مجھے تربوز کھانا نصیب ہوتا. وہ کہتی ہیں گھر میں آنے نہیں دینا, یہ تباہ کرے گا صحت. تو یہ بالکل اس کا افیکٹ آیا, اس کا افیکٹ ہے. لیکن اتنا بھی کوئی ایک آدھ بندے نے اگر لگا بھی لیا یا کچھ ہو بھی گیا اول تو, کیونکہ کنٹینٹ بڑا مزے کا ہے نا, کنٹینٹ بہت اچھا ہوتا ہے کہ یار ٹیکا لگائیں اس کو پورا پاکستان دیکھے گا. ابھی آپ کوئی بتا دیں گے جی یہ فیک انڈے بن رہے ہیں, آپ ویورشپ دیکھیں وہ 5-10 ملین کراس کا ہے. کیونکہ ہمارے معذرت سوری کے ساتھ یہاں پہ نا نیگیٹو کنٹینٹ کو لوگ زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ ایک ویڈیو لگائیں کہ جی میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اصلی انڈا ہے اس کی پہچان کیا ہے, آپ کو 1-2 لاکھ ویوز آئیں گے. آپ بتائیں گے میں بتاؤں گا کہ نکلی انڈا پکڑا کیسے جاتا ہے, آپ دیکھیں 1 ملین سے اوپر ویوز. لوگ پتہ نہیں کیوں نیگیٹو چیز کو پسند بھی کرتے ہیں اور نیگیٹو چیز کو پھیلاتے بھی رہتے ہیں. اگر آپ فار ایگزامپل ایک میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, اگر آپ کسی ریسٹورینٹ جاتے ہیں وہاں پہ اگر آپ کو کھانا اچھا لگا ہے تو آپ 1 یا 2 بندوں کو آ کے بتائیں گے یار کھانا یہاں کا بڑا اچھا تھا. لیکن اگر کہیں آپ کا برا ایکسپیرینس رہا آپ سوشل میڈیا پہ الگ لگائیں گے, 50 لوگوں کو الگ بتائیں گے, راستے میں بھی چل رہے ہوں گے نا تو وہاں پہ لوگوں کو بتائیں گے اس ریسٹورینٹ نہ جانا یہاں پہ وہ ہے. تو نیگیٹیوٹی بہت پھیلتی ہے جس کی وجہ سے وہ آیا. ورنہ پاکستان کا فوڈ اتنا بھی برا نہیں جتنا لوگ مارکیٹ کر رہے ہیں, جتنا ٹی ویوں پہ آ رہا ہے. فراڈ ہو گیا, 2 نمبر چیزیں بن رہی ہیں, اللہ معاف کرے, اتنی بھی کوئی قیامت نہیں آئی ہوئی. میں بلکہ سرچ کرا تھا پاکستان میں تو پھر بھی شاید آپ کو 70-80% اوریجنل شہد مل جاتا ہو. یورپ کے اندر 70% فیک ہنی ملتا ہے پورے یورپ کے اندر. کہ مطلب جتنا بھی ہے, ایون کہ آسٹریلیا کی پوری مارکیٹوں کے اندر جب گورنمنٹ نے سروے کیا, یو ایس کے اندر کہتے ہیں 80% یو ایس کی جو اسٹورس ہیں وہاں پہ فیک ہنی پڑا ہوا ہے. مطلب سارا وہاں پہ زیادہ یہ چیزیں ہیں. پاکستان میں اتنی بھی کوئی اللہ معاف کوئی ہم مسلمان ہیں تو کچھ نہ کچھ شرم تو ہمیں آ جاتی ہے کہ یار ہم مسلمان ہیں, ہمیں اس طرح نہیں کرنی چاہیے. ہمارا مذہب بھی ہمیں تھوڑا سا فورس کرتا ہے ایک اچھے جینون کام کرنے کے لیے, نیک کام کرنے کے لیے. تو ایک مذہب کا بھی ایفیکٹ ہوتا ہے. تو ہمیں ایمان ہے, یہ چیزیں ہیں. تو اتنی بری حالات نہیں جتنے لوگوں نے بنائے میڈیا پہ دکھاتے ہیں. ایکچوئل میں اتنے برے حالات فوڈ انڈسٹری کے نہیں ہیں. اچھا, آپ چلتن پیور میں آپ نے جو آرگینک اس کی ساری پروڈکٹ اسٹارٹ کی, اس کا آئیڈیا کیسے آیا کہ مجھے آرگینک میں کام کرنا ہے؟ آپ نے کوئی فیشن میں کام کیوں نہیں کیا, کسی اور نش میں کام کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے میں سمپل سادہ سا آدمی ہوں. میں فیشن مجھے سوٹ نہیں کرتی, نہ میں اتنا فیشنیبل ہوں یا نہ مجھے فیشن کی اتنی سینس ہے. میں کیونکہ دیسی سے نیچرل سے کوئٹہ کا آدمی ہوں, پہاڑ کے رہنے والے لوگ ہیں ہم, تو ہمیں یہ نیچرل آرگینک چیزیں ہی سوٹ کرتی تھی. میں کھاتا بھی یہی تھا ساری چیزیں. تو میرے پاس کچھ دوست آئے ہوئے تھے یو کے سے, تو میں نے ان کو پروڈکٹس دیں کچھ, تو ان کو سمجھ نہ آ رہی. میں اکثر انٹرویو میں بتاتا ہوں تو ان کو نا سمجھ نہ آ رہی. میں ان کو بتاتا تھا کہ یہ ہمارے دیسی, میں دیسی ورڈ یوز کر رہا ہوں. تب مجھے نہیں پتا تھا کہ دنیا میں ایک ورڈ ہے آرگینک. مجھے خود آرگینک کا نہیں پتا تھا. مطلب آرگینک کا تو پتا تھا ورڈ کہ یہ آرگینک ورڈ ہے. اور بائی دا وے یہ آرگینک ورڈ اتنا کوئی پرانا نہیں ہے, یہ اتنا پرانا جتنا پاکستان پرانا ورڈ ہے, کیونکہ اس سے پہلے چیزیں ویسے آرگینک ہوا کرتی تھی. دوسری جنگ عظیم میں جب جنگ ہوا کرتی تھی نا, جب فوڈ ایک جگہ دوسری جگہ موو کیا جاتا تھا تو فوڈ ہو جاتا تھا خراب. کہیں پہ برج ٹوٹ گئی, کہیں پہ اٹیک ہو گیا, تو 2 مہینے ٹرک کھڑے ہیں. تو پھر تب ورلڈ فوڈ جو آرگنائزیشن ہے یونائٹڈ نیشن کی, جو ایک ہے اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ جی ایسے کر لیتے ہیں کہ جو فوڈ ہے نا ان میں پرزرویٹیوس لگائیں, ان کو کیمیکلس لگائیں تاکہ ہمارے جو فوڈ ہے یہ خراب نہ ہو. اگر 6 مہینے بھی کہیں پہ اٹیک ہو گیا اور ٹرک کھڑا ہے فوڈ کا, وہ ڈسٹرب نہ ہو. تو انہوں نے صرف اس جنگ کے لیے الاؤ کیا تھا پرزرویٹیوس, کہ اس کو پرزرو کریں, کیمیکلس لگائیں تاکہ خراب نہ ہو. تو جب جنگ ختم ہوئی لوگوں کو بڑا مزہ آ گیا. اس نے کہا تو بڑا اچھا ہے یار, تو پورا سال چیز خراب ہی نہیں ہوتی. تو پوری دنیا نے کیمیکل چیزیں یوز کرنا شروع کی تھی. تو اس سے پہلے سب کچھ آرگینک ہی ہوا کرتا تھا. تو یہ ورڈ بھی اتنا کوئی پرانا نہیں ہے آرگینک نان آرگینک. اینی وے تو دوبارہ پوائنٹ پہ آتے ہیں. تو میرا دوست باہر سے آیا تو میں اس کو دیسی کھلایا, میں نے اس کو ساگ کھلایا, دیسی گھی کھلایا. تو میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ دیسی گھی ہے, اس کو سمجھنا ہے. اچھا وہ دیسی گھی کو بٹر کہتے ہیں. میں وہ کہتے ہیں وہ یہ بٹر ٹائپ لگ رہا ہے. میں کہا یہ بٹر تو اور ہوتا ہے. میں کہا بٹر ہی ہے. اب میں اس کو سمجھاؤں. خیر اینی وے پھر اس کو ساگ کھلایا. اس نے کہا, پھر اس نے ایک دم کلک کیا. اس نے کہا اچھا یہ آرگینک پروڈکٹس ہیں. میں نے کہا ہاں جی یہ آرگینک ہے. پہلے تو میں نے آرگینک سنا. تو خیر بہرحال میں نے اس کو پھر شہد دے دیا. وہ یو کے لے گیا. اس نے اور دوستوں کو بتایا کہ یار یہ شہد تو ملتا ہی پاکستان میں اتنی بیسٹ کوالٹی کا. تو یو کے سے کافی لوگ مجھ سے منگوانا شروع ہو گیا. میرا نمبر وہاں پہ وائرل ہو گیا لوگوں میں. تو مجھے ہر 2-3 بار میسج آتا کہ سر شہد چاہیے, یہ 5 کلو بھیج دیں, 6 کلو بھیج دیں. تو وہ کرتے کرتے میں اتنا اچھا میرا بزنس چل پڑا کہ میں میری پہلے IT کمپنی تھی. میں IT کمپنی سے اتنا نہیں کما رہا تھا جتنا میں شہد سے کما رہا تھا. تب چھوٹے لیول کا میرا بزنس تھا. IT سے میں مہینے کا کوئی ویب سائٹس ہم بناتے تھے. تب 10,000 کی ویب سائٹ بنتی تھی. تو ہم مہینے کی 3-4 ویب سائٹس بنا لیتے تھے. 50,000 ہم وہاں سے کماتے تھے.
اس سے میں مہینے کا 1.5-2 لاکھ روپے کما رہا تھا. میں کہا اسے تو مزیدار کام یہ ہے اور مجھے مزہ بھی آ رہا ہے. آئی ٹی کمپنی کو میں 2-3 گھنٹے دیتا تھا, آرگینک کے اوپر میں اسٹڈی کرتا رہتا تھا. تو میں کہا یار آپ کام کریں گے چلتن ٹیکنالوجی سے بند, چلتن پیور اب ایک برانڈ بنے گا. پھر ایسا کرتے ہم نے ایک پروڈکٹ بنایا, 2, 4, 10 کرتے کرتے الحمدللہ آج 1200 اور 1500 کے قریب ہم اس سال کے اینڈ تک ہوں گے. تو اس طرح ریونیو کتنا ہے اس کا اس وقت؟ ریونیو تو ہم اوور آل دیکھیں, میرا پرائیویٹ لیبلنگ کا بھی ہے, ہم ایفیلیٹ مارکیٹنگ بھی ہم کرتے ہیں. مطلب بہت سے لوگ ہیں جو ہم سے لے کے ہول سیل میں آگے بھی سیل کرتے ہیں, اسٹورس میں بھی جاتا ہے. تو وہ سال کا جو ہے نا اب ہم تقریباً 1 بلین کراس کر جاتے ہیں, 1 ارب سے اوپر کی سیل ہے ہماری سال کی. تو مطلب 1 بلین کی ہم کمپنی الحمدللہ. ماشاء اللہ. جی, تو آپ دوسروں کو لو کرتے ہیں کہ وہ آپ سے چیزیں لے کے جی اپنا برانڈ بنا کے. دیکھیں ہم نے پیسہ بنانا ہے جیسے بنتا ہے, حق حلال سے ہم کہتے ہیں بنائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. میں اپنی چیز بنا کے بیچوں یا مجھے کوئی بندہ کہتا ہے شہد بنا دے میرے نام سے بنا دے, ہم کہتے ہیں لے لیں, مجھے بزنس ہی آ رہا ہے نا 5-10-15% بچ رہا ہے. وہ بھی کمال ہے. ہاں وہ کمال ہے. وہ تو میں نے تو بے تحاشا برانڈ کیا. جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو لوگوں کو آرگینک کا میننگ نہیں پتا تھا. مجھے لوگوں کو بتانا پڑتا تھا کہ یار میرا آرگینک کا بزنس ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے آرگینک. تو اب تو ایسے کہ پاؤنڈ ہے آرگینک برانڈ, دیسی, یہ وہ بہت سارے نکل آئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جو کمپنیز میں نے بنائی ہیں اور جو مجھ سے انسپائر ہو کے, پاکستان میں کم از کم 100 کمپنیز میں آپ کو گنوا سکتا ہوں, جو جس میں سے 25-30 کمپنیز میں نے بنائی ہیں. کچھ ہم سے انسپائر ہو گئے, کچھ کو ہم نے اپنی فارمولا ریسیپی دے دی کہ یار یہ چیزیں ایسے بنا. تو میں تو بہت کام کرتا ہوں میں اپنے, حالانکہ لوگ کہتے ہیں سر آپ اپنے کمپیٹیٹر خود بنائی جا رہے ہیں. میں کچھ نہیں ہوتا, اللہ رزق دینے والا ہے, ہر بندہ اپنے نصیب کا کھاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے اس وقت 100 برانڈ آرگینک کے ہوں گے جو ہم سے یا انسپائر ہیں یا جن کو میں نے بنایا. 25-30 تو میرے پاس ہیں جو میں بنا کے دے رہا ہوں. باقی 50-60 ایسے برانڈ ہیں جو ہم سے انسپائر ہیں, مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں بہت سے بزنس مین کہ جی میں کرنا چاہ رہا ہوں مثالوں کا بزنس, فوڈ کا بزنس, اسکن کا, آرگینک کا, ہربل کیسے اسٹارٹ کروں. میں پورا اس کو اسٹریٹجی پلان اس کی اس کو ای میل کر دیتا ہوں, واٹس ایپ کرتا ہوں کہ یار یہ ایسے ایسے کرنا ہے. تو وہ بھی میں لوگوں کو کر رہا ہوں الحمدللہ. بہت مارکیٹ ڈیولپ کر رہا ہوں, ابھی ہو رہی ڈیولپ ان شاء اللہ اور ہو جائے گی. جو چلتن پیور بناتی ہے چیزیں, جی اس کے وینڈرز آپ نے کہاں سے ڈھونڈے اور کیسے ان پہ رلائی آپ کر سکتے ہیں کہ یہ اتنا مال, اس کوالٹی والا مال آپ کو پرووائڈ کرتے رہیں گے؟ دیکھیے ہماری بہت بڑی ٹیم ہے, ابھی 400 کے قریب ہمارے ساتھ لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایک تو وینڈر کا ہم دیکھ کے سرٹیفکیشن چیک کرتے ہیں کہ وہ پاکستان اسٹینڈرڈ فوڈ اتھارٹی سے رجسٹرڈ ہو. دوسرا یہ ہوتا ہے جس میں تھوڑا سا ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے تو ہم اس کا مارکیٹ سروے کرا لیتے ہیں, اس فارمر کا, لوگوں سے فیڈ بیک لے لیتے ہیں. جن میں وینڈر کمپنیز کو سپلائی کر رہا ہوتا ہے وہاں سے فیڈ بیک لیتے ہیں. پھر ہمارا سرپرائز وزٹ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ملا کے, اور پھر ہمارے فارماسسٹ کیمسٹ بھی وہاں پہ جا کے وزٹ کرتے ہیں. جب وہ پروڈکٹ آتا ہے پھر اس کی کوالٹی ٹیسٹ ہوتی ہے. جب اتنی زیادہ چیک اینڈ بیلنس ہونا تو پھر کوالٹی مینٹین ہو جاتی ہے. لیکن چیزیں بھی بہت ساری ہیں. 1200 تو پروڈکٹ ہیں, لیکن اس میں جو انگریڈینٹ ڈلتے ہیں وہ شاید وہ کوئی 6000 ہو. تو 6000 انگریڈینٹ کے قریب ہم لیتے ہیں, کیونکہ ایک پروڈکٹ ایک چیز سے تو نہیں بنتا. جیسے میں آپ کو ایگزامپل دوں, اگر ایک شیمپو ہے تو اس میں تو 22 چیزیں ڈلتی ہیں, تو انگریڈینٹ 22 ہیں. ویسے کسی میں نے آپ کی فیکٹری دیکھی؟ جی ضرور, ہماری فیکٹری بن رہی ہے, اب نئی ہم بنا رہے ہیں یہ رنگ روڈ کے اوپر. تو یہ 1 سال کے اندر ان شاء اللہ ہم شفٹ ہو جائیں گے. تو 1 سال کے اندر وہ نئی فیکٹری آپ کو دکھاؤں گا. ٹھیک ہے. پھر اس کی ہم ڈاکومنٹری بھی بنائیں گے. پاپڑ منڈی جیسی ہوگی. نہیں آرگینک کا کام ایسا ہی ہوتا ہے. وہ آپ کو ہر سیکشن میں کہیں پہ کیا ہربس پڑے ہیں, کہیں پہ کون سا ہربس پڑے ہیں, اور ہمارے تو ایسے کہ ہمیں تو لاہور میں اتنی بڑی جگہ ہی نہیں ملتی کہ ہم سارا ایک جگہ پہ کریں. تو ہماری 6 جگہوں پہ ہم نے توڑ کے کام کرتے ہیں. تو 5-6 کنال کی ایک جگہ ہے, 6 کنال کی ایک الگ جگہ ہے, 3 کنال کی ایک اور جگہ ہے, 2 کنال کا ایک الگ جگہ ہے. تو ہمیں تو لاہور میں کوئی 20-25 کنال کی کوئی جگہ ہی نہیں ملتی جہاں پہ ہم اپنا سیٹ اپ بنائیں. تو اب ہم نے آ کے تھوڑی زمین لی ہے, تو ہم سوچ رہے ہیں کہ وہاں پہ اپنی پوری فیکٹری ڈیولپ کریں, سال کے اندر اسٹیبلش کر لیں گے, انشاءاللہ آپ کو پھر وزٹ کرائیں گے. کتنے پیسوں سے آپ نے کاروبار شروع کیا تھا؟ کاروبار تو میں زیرو سے کچھ بھی نہیں, میں نے بتایا کہ میں ایک نیچے قالین کارپیٹ, جس طرح کا آپ کا کارپیٹ ہے پیچھے, اس طرح کے کارپیٹ پہ ہم بیٹھ کے کام کیا ہم نے. اکثر میں انٹرویوز میں کہتا ہوں پیسے نہیں تھے, یہ ٹیبل, یہ تو آپ کی بڑی مہنگی آپ نے ٹیبل رکھی ہوئی ہے, ہمارے پاس تو 10,000 نہیں تھا کہ ہم سمپل ٹیبل اور چیئر لے سکیں. تب میں مارکیٹ میں پتہ کیا تھا, 10 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, تب 10,000 کی ٹیبل تھی اور 6,000 کی چیئر ملتی تھی, 5,000 کی. تو میں نے کہا یار 20,000 پیسے لگانے سے اچھا نہیں ہم نیچے ہی بیٹھ کے 10,000 کے 2 لیپ ٹاپ پکڑ کے 2 بندے ہائر کر کے کام شروع کریں. اور مسئلہ یہ تھا کہ میں کہا جی اسٹاف آئے گا پوچھے گا کہ سر یہ ہم نیچے کیسے بیٹھے ہیں, کارپیٹ پہ کون بیٹھتا ہے, کیونکہ میرا تعلق کوئٹہ سے تھا. تو میں پھر ان کو گول مول کر کے میں کہتا ہوں یار دیکھو میرا تعلق کوئٹہ سے, ہم قبائلی لوگ ہیں, یہ نیچے بیٹھنا اچھا ہوتا ہے. ایک تو یہ گھٹنوں کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے, آپ سیدھے ریلیکس ہو کے بیٹھیں, سنت بھی ہے نیچے بیٹھنا. تو اس طرح گھما کے نا میں کور کرتا تھا چیزوں کو. بعد میں جب پیسے آئے تو ٹیبل چیئر ہم نے بعد میں, تو میں نے صرف ایک کارپیٹ سے شروع کیا. میں کہتا ہوں اگر آپ کے پاس صرف قالین ہے نا کارپیٹ, وہ بچھا دیں دفتر میں اور کام شروع کر دیں, بالکل نہ گھبرائیں نہ شرمائیں کہ لوگ کیا کہیں گے, مذاق اڑائیں گے. تو وہ مذاق بھی اگر اڑاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے موٹیویشن ہونی چاہیے, آپ اور زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں. تو میں تو ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کاروبار کرنا ہے پیسے چاہیے, میں نے کہا پیسے تو چاہیے نہیں ہوتے. کس نے کہہ دیا, کس بیوقوف نے آپ کو کہا ہے کہ بزنس اسٹارٹ کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو ایکسپیرینس تجربے کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ چھوٹے سے اسٹارٹ کریں تاکہ نقصان بھی چھوٹا ہو. آپ 10 لاکھ روپے لگا دیں 10 لاکھ ڈوب جائے گا, 10 روپے لگائیں تاکہ 10 روپے کا ہی نقصان ہو. ہاں کچھ بزنس ایسے ہوتے ہیں
जिसमें करोड़ों की इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। बंदा कह यार मैंने बिल्डिंग बनानी है, तो भैया बिल्डिंग ना बनाए ना, पहले आप प्रॉपर्टी का रेंट का बिजनेस करें, फिर छोटी सी एक शॉप बनाएं, उसको सेल करें, फिर एक छोटा सा 5 मरले का घर बना के सेल करें, फिर 1 कनाल का घर बनाएं, फिर 10 कनाल का घर बनाएं, फिर 1 फ्लोर की बिल्डिंग बनाएं, फिर 10 मंजिला बनाएं, स्टेप बाय स्टेप ना। तो छोटे लेवल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इवन कि अगर आपने छोटे प्रॉपर्टी का भी काम करना तो भी पहले आप बाइंग सेलिंग करें, उसके लिए क्या आपको एक बाइक चाहिए। तो हर काम स्टार्ट आप छोटे से करें, रेडी लगा लें, कोई मसला नहीं। आप बड़ी दुकान बनाएं, ढाबा लगाएं, ढाबे से सीखें, देन फिर ग्रो करें, बस शर्माए नहीं। अगर आपको शर्म आई कि यार लोग क्या करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, तो उड़ाते तो उड़ाने दे, बल्कि अच्छी बात है, मोटिवेशन हो गया आपके लिए। जो मजाक उड़ाते हो ना, उनसे कहना चाहिए कि भाई पैसे आप दे दो, मैं खाना उससे खाऊंगा। बल्कि कहते हैं कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और लोग आपका मजाक नहीं उड़ा रहे, तो समझे कि आपका आइडिया छोटा है। इसके बड़े आइडिया की एग्जाम्पल ये होता है कि जब आप किसी को बताएं तो हंस पड़े। आप लोगों से पूछते हैं कि कैसे पता चलेगा कि मेरा आइडिया, मेरी सोच बड़ी है। यानी मोस्टली लोग सोच नहीं पाते इतना बड़ा बिजनेस किया, ऐसा कुछ हो सकता कि है मैं इतना बड़ा लेवल पे काम भी कर सकता हूँ, या मैं इतना बड़ा जाना चाहता हूँ। तो मैं जब लोग मुझसे कहते हैं कि आपकी क्या है, आप क्या करना चाहिए, मैं कहता हूँ जी मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्रांड दुनिया का सबसे नंबर 1 ब्रांड बने। वो सारे हंस पड़ते हैं उस पर। नंबर 1 कहता है क्या गूगल को भी छोड़ जाओगे? मैं कहा ये तो है, इसका मतलब मेरा आइडिया वाकई बहुत बड़ा है। और अगर मैंने आपको अपना आइडिया बता दिया कि जी मैं ये बनना चाह रहा हूँ और आपने सिर्फ हाँ ओके कर दिया, इसका मतलब है कि मैं कोई छोटी बात में कर गया हूँ। बड़ी बात की निशानी ये होता है कि अगला बंदा हंस पड़ता है, तो ये तो उसकी निशानी होती है। तो कभी ना इन चीज़ों से घबराएं। जिस शख्स ने आज ये काम करना हो, उसको छोटे मोटे काम करके या घर से जैसे भी इन्वेस्टमेंट करके मैनेज करके तकरीबन कितने पैसे कर ले जिससे वो एक तो प्रोडक्ट ऐसी स्टार्ट कर सकता है, कोई भी ऐसी? नहीं, मेरी फील्ड में अगर आप आएंगे तो मैं कहता हूँ सबसे पहले तो आप मार्केटिंग सीखें, बेचना सीखें। ठीक है। जो स्टीव जॉब्स था, एप्पल का जो सीईओ था, आपको पता है उसके अंदर बहुत बड़ी स्किल्स थी मार्केटिंग की। उसको प्रोडक्ट सेल करने आता था। आपको पता है उसने प्रोडक्ट एप्पल कैसे बेचा था? बहुत बड़ी दुकान खोली, फ़ोन एक पड़ा है। आप देखें कैसी मार्केटिंग। उसने, लोगों ने कहा कि सर एक फ़ोन है, इसे तुम छोटी दुकान भी खोल सकते हैं। उसकी शॉप्स बहुत बड़ी बड़ी होती थी। आप एक शॉप, एप्पल शॉप के अंदर एंटर हुए और बड़ा सा हॉल है, सेंटर में टेबल पे एक फ़ोन पड़ा है। एक फ़ोन पड़ा हुआ है। सर ये इसको मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े ब्रांड्स को समझ नहीं आया था। बड़े बड़े ब्रांड्स का करते जी एक छोटा सा फ़ोन है तो हम किसी छोटे स्टोर पे भी रख सकते हैं। आपको नहीं पता, आप एक हॉल बनाए, एक्सपो सेंटर जितना बड़ा हॉल हो और हम सेंटर टेबल पे एक ही फ़ोन पड़ा हो। सर तो आप सोचें वो किस लेवल का बंदा होगा, वो सोचता होगा। तो वो स्टीव जॉब्स के अंदर एलन मस्क है, मैं जो जिसने अभी ये ट्विटर एक्स परचेज़ किया है, ये हैं, या जेफ बेजोस है, या अली बाबा वाले जैक मा। मैं समझता हूँ इन सब के अंदर मैंने मार्केटिंग की स्किल्स देखी है। इनको प्रोडक्ट बेचने आते हैं। एक तो इनको अपना खुद को प्रमोट करने आता है, ठीक है, तो और दूसरा होता है कि अपने ब्रांड को भी प्रमोट करो। तो सबसे पहले आपके अंदर मार्केटिंग स्किल्स होनी चाहिए। मार्केटिंग स्किल्स आपने सीख ली ना, आप दुनिया की कोई चीज़ बेच लेंगे, पानी बेच लेंगे, फर्नीचर बेच लेंगे, वो टॉप बाद में। पहले स्किल्स सीखें, डेवलप के मैंने बेचना कैसे, मुझे बेचना है, बनाना नहीं, बेचना। क्योंकि दुनिया का मुश्किल तरीन काम बनाना नहीं है। आप यहाँ पे कुछ भी नहीं, मैं शायद मेरे पास ऐसे लोग हैं जो इससे अच्छी टेबल बना सकते हैं, लेकिन सर वो बेच नहीं सकते। तो असल जो स्किल है वो बेचने की है, बनाने की नहीं है। फैक्ट्री लगाना कोई बड़े रॉकेट साइंस नहीं है। आप बेच सकते हैं, आप बड़े आदमी हैं। आपकी कंपनी जो है मार्केटिंग का कौन कौन सा तरीका इस्तेमाल करती है? हम तो जी कोई तरीका नहीं छोड़ते। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, जो कि पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा। नेटवर्क मार्केटिंग पे आज ही मेरी थोड़ी देर पहले मीटिंग हो रही थी, जो कि डोर टू डोर जाके ख़वातीन बेचती हैं नेटवर्क मार्केटिंग। उसकी तरफ हम आ रहे हैं। पाकिस्तान में शायद ही कोई 1-2 ब्रांड्स कर रहे हैं। इसके अलावा SMS मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, पुश नोटिफिकेशन, मतलब कोई ऐसी चीज़ हम, आप नेम इट, हमने वो ट्राई किया हुआ है। तो हम कोई ऐसा अखबारों में काम दिया, मैगजीन में हमने काम किया, आप साथ बैठ के इस तरह के इंटरव्यूज कंडक्ट करते, ये भी मार्केटिंग का तरीका है। मैंने सुना था शॉपिफाई के जो CEO हैं उनसे आप अवार्ड ले चुके हैं। जी, वो एक था, एक लिमिट में होता है कि अगर आप 1 लाख ऑर्डर प्रोसेस कर दें तो आपको शॉपिफाई की, जिस तरह आपको तो यूट्यूब की तरफ से एक शील्ड मिलती है, तो शॉपिफाई की तरफ से भी आपको ना एक तरह का एक वो जो शॉपिफाई का लोगो बना होता है, उस तरह की वो चीज़ मिलती है। और ब्रांड्स को मिला होगा, मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन उन्होंने सब जब हमें भेजा तो हम बड़े अच्छा हुआ कि जी आपने बड़े लिमिटेड टाइम में 1 लाख ऑर्डर प्रोसेस किया है। तो उस ड्यूरेशन में शायद पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया हो, या किसने किया मुझे नहीं आइडिया उसका। तो वो मैंने वैसे सोशल मीडिया पे अपने लगा दी, तो समा न्यूज़ वालों ने देख ली, उन्होंने फिर उसको पूरा आर्टिकल बना के छाप दिया। फिर और न्यूज़ ने भी इसको कवर किया कि जी ये जिस तरह यूट्यूब शील्ड देता है, शॉपिफाई भी इस तरह की शील्ड देता है। तो बाद में जो लोगों ने बताया कि नहीं कुछ और बड़े ब्रांड्स हैं उनको भी मिला हुआ है, तो मैं कहा चलिए अच्छी बात है, चलिए शुक्र है कि हमें भी वो मिल गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शॉपिफाई पे काफ़ी एक्सपर्टीज़ हैं। मार्केटिंग हम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, हमें बेचना आता है, इसलिए हमारा ब्रांड चलता है। जब आपने काम शुरू किया था तो आपके पास टीम भी इतनी नहीं होगी, शायद अकेले पर्सन होंगे आप। एक ही अकेला ही था मैं। तो आप तब मार्केटिंग कैसे करते थे अकेले? देखिए, मार्केटिंग का हेड तब भी मैं था, आज भी मैं हूँ। मार्केटिंग आज भी मैं ही लीड करता हूँ। मेरे पास ऐसा मार्केटिंग की इतनी बड़ी टीम नहीं है। डिस्पैच की बहुत बड़ी टीम है, प्रोडक्शन की बहुत बड़ी टीम है,
اکاؤنٹس کی بہت بڑی ٹیم ہے, ڈسپیچ کی جو ہمارے ریٹیل اسٹورس کو دیکھتے ہیں ان کی بہت بڑی ٹیم ہے. لیکن مارکیٹنگ اگر سچ پوچھے تو کمپنی میں آج میں ہی ہوں, اکیلا ہی ہوں. میں اپنی ٹیم کو بتا دیتا ہوں کہ ایسے ڈیزائننگ کرنی ہے, ایسے یہ کرنا ہے. انفلوئنسر سے آج بھی بات میں خود کرتا ہوں, کیونکہ جتنا اچھا اس کو میں سمجھا سکتا ہوں میری ٹیم نہیں سمجھا سکتی. تو مارکیٹنگ کا میرے خیال میں ایکسپرٹ, آپ سی او کو خود مارکیٹنگ کا ایکسپرٹ خود ہونا پڑتا ہے. اچھا, میرا سوال اصل میں یہ تھا کہ جب آپ اکیلے تھے, آپ نے جب اس کا آغاز کیا تھا تو کون سا طریقہ مارکیٹنگ کا آپ نے اپنایا تھا؟ فار ایگزامپل اگر آپ نے انفلوئنشر مارکیٹنگ شروع کی تھی سب سے پہلے یا فیس بک مارکیٹنگ کی تھی, یعنی اس کو لانچ کیسے کیا تھا اکیلے؟ اچھا, میں بتاؤں شروع میں جب میری آئی ٹی کمپنی تھی نا, اس میں جب ہم سافٹ ویئر بنایا کرتے تو ساتھ میں نے مارکیٹنگ بھی سیکھی. سوشل میڈیا مارکیٹنگ تو بعد میں آئی ہے. 10 سال پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ ایگزسٹ کرتی ہے, بھائی یہ کیا بلا ہوتی ہے. اور 2014 میں نہیں تھا, کسی کو یہ شاید یہ ورڈ بھی نہیں تھا سوشل میڈیا مارکیٹنگ. سوشل میڈیا اتنا اس لیول پہ نہیں تھا. تب ہوا کرتی تھی ایس سی او, سرچ انجن آپٹیمائزیشن. تب میں اس کا ایکسپرٹ تھا. میری پاکستان میں نمبر 1 کمپنی تھی ایس سی او کی. تب بھی لوگ جب سرچ کرتے تھے گوگل پہ نمبر 1 ایس سی او کمپنی ان پاکستان, تو رینک ہائر ڈاٹ پی کے نام سے کمپنی آیا کرتی تھی, وہ میری کمپنی تھی. میں لوگوں کو ایس سی او پہ رینکنگ کروایا کرتا تھا. تو میں پھر وہاں پہ جب میں نے گوگل کے تھرو رینکنگ کی اپنے جیسے ہنی, کوئی بھی ہنی سرچ کرتا تھا تو ٹاپ پہ میری ویب سائٹ آتی تھی. کوئی بھی اس ٹائم میرے پاس دیسی گھی تو نہیں تھا, کچھ اور پروڈکٹ تھے. فار ایگزامپل آلمنڈ آئل ہے, تو جب آپ گوگل پہ جا کے آلمنڈ آئل یا کوکونٹ آئل لکھتے تھے تو ٹاپ پہ میری ویب سائٹ آتی تھی. تو میں ایس سی او سے میں نے کیا. جب ایس سی او سے کیا تو ساتھ پھر ایک دم سوشل میڈیا آ گیا, انفلوئنسر کا دور آ گیا, انفلوئنسر مارکیٹنگ آ گئی. پھر ہم ان کی طرف چلے گئے, پھر ان سے ہم نے ریویوز لیے. پھر عام جو آپ کے جو لوگ ہیں, مطلب ایک عام لوگ بھی ہیں, ان کے بھی ریویو لینا شروع کیے. پھر بعد میں فیس بک ایڈس آ گئے, تو پھر فیس بک ایڈ چلائے. پھر بعد میں لگے جی ایس ایم ایس مارکیٹنگ بھی ہوتی ہیں. پھر کچھ بڑی کمپنی سے کانٹریکٹ کر کے ہم لوگوں کو ایس ایم ایس بھیجا کرتے تھے. بعد میں ایس ایم ایس بہت مہنگا ہو گئے, پی ٹی اے نے بڑی سختی کر دی, انہوں نے پھر ایس ایم ایس کمپنیز کو بلاک کرنا شروع کر دیا. بے تحاشا ایس ایم ایس ہو گئے تھا, آپ کو پتہ ہے ایک ٹائم پہ. پھر ہم ای میل مارکیٹنگ کی طرف چلے گئے. ای میل مارکیٹنگ پھر ایکسپینسو ہو گئی. اب نئی تو نہیں کوئی پرانا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ, اب ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. ایفیلیٹ مارکیٹنگ کی طرف جا رہے ہیں. امیزون اور علی بابا کی سکسیس اسٹوری یہی ہے کہ وہاں پہ ایفیلیٹرس ہوتے ہیں, جس کو آپ ڈراپ شپنگ کہتے ہیں. وہ یہی ہوتا ہے کہ پروڈکٹ ان کا ہوتا ہے, کوئی اور بیچ رہا ہوتا ہے, اس کو کمیشن مل رہا ہوتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہو کہ لوگ ڈراپ شپنگ کریں لیکن ہمارے پروڈکٹ ڈراپ شپنگ کی طرف جائیں, جس کو ہم اپنی لینگویج میں ایفیلیٹ مارکیٹنگ بھی کہتے ہیں. تو اب ہم لوگوں کو پھر کمیشن دیں گے. ہم کہیں گے ہمارا پروڈکٹ بیچیں, آرڈر ڈسپیچ ہم کریں گے, جو کمیشن ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا, آپ سوشل میڈیا پہ اس کی شیئرنگ کریں. تو ابھی ہماری اس پہ ورکنگ چل رہی ہے آج کل. اچھا, کاسمیٹکس کے اندر بھی آپ نے کام کیا ہے؟ جی, اس کے کاسمیٹک زیادہ ہم بنا نہیں سکے. ہم نے جیسے فاؤنڈیشن اور جو کلر کاسمیٹکس ہوتے ہیں, فاؤنڈیشن ہے, پرائمر ہے, اس پہ ہم نے کام کیا. لپسٹک کی طرف ابھی ہم جا رہے ہیں. اس کے آرگینک؟ جی, آرگینک نیچرل, کیونکہ اس کا جو نیچرل کلر ہوتا ہے وہ بیٹ روٹ, جیسے فار ایگزامپل لپسٹک ہے, آپ نے چقندر سے سرخ رنگ نکالنا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح آپ نے دوسرے جیسے یلو کلر ہے, مینگو سے آپ نے پیلا رنگ نکالنا ہے, بنانا سے یلو کلر نکالنا ہے. اس کو ایکسٹریکٹ کرنا ایک بہت مشکل کام ہے. ابھی ہمارے کلر ایکسٹریکشن پہ کام ہو رہا ہے. اگر وہ سکسیزفل چلا جاتا ہے تو پھر ہم لپسٹک کی طرف آئیں گے. باقی سمپل اسکن کیئر ہے, جیسے شیمپو, کریم, کلینزر, فیس واش, اس طرح کے پروڈکٹ ہیں. فوڈ کی بہت بڑی رینج ہے ہمارے پاس. جی, آپ کی جو کمپنی ہے یہ بینکوں سے لون بھی لیتی ہے اگر چاہیے ان کو؟ پہلے تو ہم نہیں گئے تھے, لیکن اب کیونکہ ہم اسٹیج پہ آ گئے کہ اب ہم نے بہت ریپڈ گروتھ کرنی ہے, تو اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم بینکوں کی طرف جائیں. اگر فار ایگزامپل میں ایک پروڈکٹ لیتا ہوں اور اس میں اگر مجھے 40% بچ رہا ہے اور میں 20% بینک کو دے دوں تو کوئی غلط نہیں ہے. تو اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم ورکنگ کریں, کیونکہ ہمیں گروتھ کے لیے ہم سوچ رہے ہیں پاکستان میں کم از کم 100 اپنی آؤٹ لیٹس بنائیں, 100 شاپس بنائیں, ہماری اپنی ہونی چاہیے, اپنی ذاتی شاپ. اپنی شاپس ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم اگلے سال اس کو اسٹارٹ کریں 100. تو اب اس کے لیے ظاہر سی بات ہے ایک شاپ کے اوپر منیمم 2 کروڑ لگتا ہے, تو مجھے 200 کروڑ تو چاہیے. تو مجھے تھا کہ اگر ہم 200 کروڑ بینک سے لیتے ہیں اور اپنی شاپس بناتے ہیں اور اس میں سے ہم کماتے 400 کروڑ ہیں, تو اس میں سے 20 کروڑ بینک کو واپس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اب ہم ورکنگ کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں جتنی بھی بڑی کمپنیز ہوتے ہیں, آپ دیکھیں ایپل لے لیں, امیزون لے لیں, علی بابا, پاکستان کے اندر بڑے بڑے جو ان کے بینکس بھی ایک دوسرے بینک سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں. تو ورلڈ اگر اس کو آپ مینیج کر سکیں نا بینک کے پیسوں کو, تو پھر میرے خیال میں لینا چاہیے, اگر آپ سے مینیج ہو جائے. ویسے آپ کے پاس انویسٹر بھی ہیں؟ کچھ لوگوں نے پہلے انویسٹ کیا تھا, لیکن اب پھر کیونکہ ہمارے پاس کمپنی پروفٹ میں, تو ہمارا اتنا ایسا انٹرسٹ نہیں ہے. میں اصل میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری جو آڈینس ہے نا, جی, ان میں نا موسٹلی یہ بیریئرز ان کے ذہن میں ہوتے ہیں کہ پیسے نہیں میرے پاس, میں کیسے کروں, یہ فلاں چیز میں بڑا کام کرنا کیسے کروں, تو وہ ان کو پتہ چلے. ابھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو ابھی ہمیں جو سن رہے ہوں گے وہ اسٹارٹ اپ سن رہے ہوں گے. اسٹارٹ اپ کو تو بالکل پیسے ضرورت ہوتی نہیں ہے. جب آپ کی کمپنی چلی جائے 1 بلین سے اوپر, 1 ارب کے اوپر کمپنی بن جائے, پھر آپ پیسے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یار مجھے مزید پیسہ چاہیے, مجھے بزنس کرنا آ گیا پاکستان کے اندر. اب میں نے افغانستان میں کرنا ہے, میں نے سری لنکا میں کرنا ہے, میں نے یو ایس میں کرنا ہے, میں نے یو کے میں کرنا ہے, تو وہاں کے لیے مجھے چاہیے. اسٹریٹجیز میری سیم ہے. امریکہ میں بزنس کرنے کے لیے یار مجھے 100 کروڑ تو چاہیے, 200 کروڑ چاہیے, تو وہ پھر آپ تب بورو کر دیں. ابھی تو آپ پاکستان میں کریں, تو میں کہتا ہوں جو کمپنیز پاکستان میں کریں یہ تک بچے ہیں. آپ جب انٹرنیشنل جاتے تو آپ میچور ہوتے ہیں. تو پاکستان میں اگر آپ کام کریں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے سچ پیسے لینے کی. ہاں, انٹل انلیس کوئی آپ بہت بڑی کوئی 200 آؤٹ لیٹس بنانی ہے, تو پھر آپ کوئی بینکس کی طرف جاتے ہیں, ان سے ڈیل کرتے ہیں. اور اس کے بینکس کے پیسے بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک آپ ان سے
जो समझे लोन की मदद में लेते हैं, एक होता है आप उनको पार्टनर बनाते हैं। पार्टनर बनाते तो आई थिंक वो पार्टनर वाला ज़्यादा बेहतर होता है कि बैंक आपका पार्टनर होता है। उससे क्या फ़ायदा होता है कि बैंक आपको सपोर्ट मिल जाता है, आपकी पेनिट्रेशन फास्ट हो, जहाँ आपके काम नहीं होते बैंक को 2 मिनट में यहाँ पे काम करा देते हैं। तो मेरे ख्याल में बैंक को पार्टनर बना के चलें ज़्यादा सक्सेसफुल है। बानिस्बत सिर्फ लोन ले लें, उसमें बैंक को भी और पार्टनर में होता है कि वो ज़रा थोड़ी मद में भी हो जाता है, लेकिन बैंक को मनाना एक बहुत मुश्किल काम है। तो एज ए अगर बैंक को पार्टनर लेके चलें तो बहुत सक्सेसफुल है। 400 बंदों की जो कंपनी है आपकी, जी जिसमें 400 एम्प्लॉयज़ हैं, जी जी क्या इसमें अब ये सिस्टम बन चुका है कि अगर आप यहाँ पे ना बैठें तब भी चल जाए सिस्टम? नहीं, ऐसे दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो ना हो चले। देखें बड़े बड़े कंपनीज को नहीं, मैंने जैसे बाटा है उसके देखें, बाटा का मालिक तो मर चुका है, हाँ, लेकिन वो उन्होंने पॉलिसी थी, लेकिन बाटा को बनते हुए तो कितने साल लगे। साल लग गया उसको। तो ये होता है कि जो ऑटो पायलट होता है ना, ये साल 2 साल में नहीं बनता है, इसमें सालों के साल लगते हैं। तो मेरे ख्याल में जो फर्स्ट जनरेशन का जो बिजनेस मैन होता है ना, जो सेट होता है, उसको पूरी उसकी ज़िंदगी लग जाती है उसको ऑटो पायलट पे लाते हुए। ये साल 2 साल वाली गेम नहीं है कि कोई बंदा लाया और ऑटो पायलट पे 2 दिन में कर दिया। उसको अपने बिजनेस को समझना पड़ता है और हर बिजनेस की नेचर अलग होती है, उस हिसाब से ऑटो पायलट करता है। तो अभी तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 60-70% बिजनेस चल लेता है, लेकिन 100% ऑटो पायलट पे नहीं होगा। उस पर मुझे अभी और टाइम लगाना है। और हाँ, मैं उसको ऑटो पायलट कर जाऊंगा, अगली जनरेशन उस पर मज़े उठाएगी, वो ऑटो पायलट पे हो जाएगा, लेकिन मेरी ज़िंदगी लग जाएगी पूरी इसको ऑटो पायलट करते हुए। और ये हर बिजनेसमैन करता है। शायद ही कोई एक आध 2-4 पैसे बिजनेस हो, आईटी में थोड़े बहुत चल जाते हैं। आईटी एक डिफरेंट बिजनेस होता है, आपको प्रोजेक्ट आया, लोग करते हैं, वहीं से कमीशन चला गया। हमारी प्रोडक्शन है, लेबर के इशूज़ हैं, मशीनरी का इशू है, बिजली के मसले मसाइल हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के मसले मसाइल हैं। हर हमारे आप अपनी निगरानी में करवाते हैं या आपकी एचआर टीम ही करती है खुद से क्या चीज़? हायरिंग देखिए, अगर जो बहुत सीनियर लेवल की डेजिग्नेशन होती है तो उसको तो मैं खुद देखता हूँ। बाकी जो जेनिटोरियल स्टाफ है तो ऑफ कोर्स वो मेरी टीम देखती है, मैं उसमें इन्वॉल्व होता भी नहीं हूँ। अगर डिसीजन दी हुई है, मेकिंग पावर उनको दी हुई है कि आप डिसीजन मेकर आप ले सकते हैं, आपने किसी को हायर करना है, फायर करना है, उसमें आप क्या, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। अगर मैं इन्वॉल्व हो गया तो जो मेरा मैनेजर है ना वो जीरो हो जाता है। तो और मैनेजर की पावर भी बनी रहती है, क्योंकि बाकी स्टाफ डरता है, उसको पता है कि यार एचआर बड़ा पावरफुल बंदा है, ये निकाल भी सकता है, रख भी सकता है। वरना अगर आप कहेंगे जी मैं तो बॉस से बात कर लूँगा, सीईओ से बात कर लूँगा, तो एचआर जीरो हो जाता है आपका। तो एचआर को अथॉरिटी देनी चाहिए हायरिंग और फायरिंग की, वो अपनी मर्जी से बंदा रख भी सके, निकाल भी सके। अगर 2 लोग आप मिलें, एक सिर्फ मुखलिस हो और एक सिर्फ काबिल हो, मुखलिस ना हो, आप किसको हायर करेंगे? मैं काबिल ज़्यादा मुखलिस बंदे को प्रेफर करता हूँ। अच्छा। मैं कहता हूँ मैं स्लो ग्रो करूँ। देखिए, काबिल होगा तो मैं ग्रो जल्दी कर जाऊँगा, लेकिन हो सकता है आगे ग्रो करके मैं क्रैश कर जाऊँ। तो मुझे होता है कि मुखलिस होगा, मेरी ग्रोथ स्लो होगी, लेकिन मेरी कंपनी स्टेबल रहेगी। तो मुझे कंपनी स्टेबल का ज़्यादा फिक्र होती है बानिस्बत बहुत ज़्यादा ग्रोथ। लेकिन मुखलिस में ये होता है कि जैसे हमारे भाई हों, कज़न हों, ये मुखलिस होते हैं हमारे साथ अक्सर। नहीं, लाजमी नहीं है। नहीं, जो मुखलिस होते हैं ना, एटलीस्ट हम समझते हैं उनको। हाँ, तो अब देखिए, फ़र्ज़ किया उनको काम ही ना आता हो, तो क्या उनको हम काम सिखा पाएंगे? हाँ, देखिए, आपने उनको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग से सीखा जाता है। देखिए, माँ की गोद से तो कोई भी सीख के नहीं आता। आपने खाना भी माँ सिखाती है खिलाना, तो क्या आप बाकी चीज़ें नहीं सिखा सकते? इंसान को सिखाया जा सकता है अगर इंसान सीखने की काबिलियत रखता हो, अगर उसके अंदर पोटेंशियल हो, हाँ मैंने सीखना है। आपने बंदे में ये देखना है कि ये सीखने के काबिल है या नहीं, ये नहीं देखना कि इसको काम आता है या नहीं आता। नहीं, इसके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं या नहीं। उससे पूछे कि 2 साल पहले कहाँ पे थे, आज कहाँ पे। अगर उसकी लाइफ में, उसकी स्किल्स में इंप्रूवमेंट आई है तो समझे यार यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट आ जाएगी। ये चीज़ आपको देखनी होती है, उसकी लाइफ को देखना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है, पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना होता है कि क्या थे 5 साल पहले, क्या सैलरी थी, फिर क्या था। अगर आप देखें 5 साल में उसने कोई ग्रो ही नहीं किया, ना उसकी सैलरी इंप्रूव हुई, ना उसकी पर्सनैलिटी में कोई ग्रूम आया, ना कोई नया स्किल सीखा, आप उसकी हिस्ट्री से आइडिया लगा सकते हैं। तो आप समझ जाएँ कि मेरी कंपनी में आके उसने कुछ नहीं सीखना। जो 6000 जड़ी बूटियाँ आप इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स में, जी, ये 6000 जड़ी बूटियों में से कौन कौन सी या कितनी जड़ी बूटियाँ जो पाकिस्तान में उगती हैं और बाकी बाहर? इसमें देखा जाए बहुत सारी चीज़ें लोग पाकिस्तानी करके सेल करते हैं, लेकिन वो आती इंडिया से हैं। जैसे कि जिनसिंग है, वो चाइना से आती है, लोग कहते हैं कि जी इंडिया से, वो पाकिस्तानी है। इस तरह मेजोरिटी, मेरे ख्याल में जो जड़ी बूटियाँ ना, मेजोरिटी बल्कि वो सारी बाहर से आती हैं। पाकिस्तान में बहुत कम होती है, बहुत कम। पाकिस्तान में कम क्यों है? कि हमारी ज़मीन ऐसी नहीं है? नहीं, ज़मीन ऐसी नहीं, नॉलेज नहीं है ना लोगों को, आइडिया नहीं है। हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसको ही नहीं पता, जड़ी बूटियों के नाम नहीं उनको आते। तो वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बहुत वीक है हमारा। मैंने कहा ना, जैसे वो प्रॉफिटेबल क्रॉप्स की तरफ नहीं लेके गए। 400 अरब की हम चाय पी जाते हैं, अभी तक वो चाय नहीं उगा सके आप लोग। 400 अरब की चाय पीते हैं? 400 अरब की हम पाकिस्तानी हर साल चाय पीते हैं, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट और है। हम उगाते नहीं है। हम वो चाय नहीं उगा सके तो जड़ी बूटी तो बहुत दूर की बात है। कहाँ से उगाते हैं चाय हम? कीनिया से? चाय हमारी कीनिया से आ रही है। अच्छा। तो पाकिस्तान में हालांकि 1 लाख एकड़ का एरिया इन्होंने निकाला है चाइना की मदद से, जो कि मानसेरा की तरफ 1 लाख एकड़ है, जहाँ पे चाय उग सकती है। आप 100% नहीं तो कम से कम 70-80% चाय की कल्टीवेशन वहाँ पे कर सकते हैं, वहाँ पे चाय उगा सकते हैं। 1 लाख एकड़? 1 लाख एकड़, ये बहुत बड़ी एरिया होता है। तकरीबन 70-80% हमारी चाय की कंजप्शन को पूरा कर सकती है। हालांकि पाकिस्तान टी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बना हुआ है,
لیکن وہ کسی کو نالج ہی نہ پتہ ہے کہ ڈائریکٹر کون ہے, کون کر رہا ہے, وہ بھی بس ایسے ہی برا حال ہے. تنخواہیں ملتی ہوں گی, تو بس تنخواہیں لے جا رہے ہیں لوگ, کام کر رہے ہیں. ایگریکلچر کا دیکھیں اچھا ڈپارٹمنٹ ہے, لیکن وہ بس وہی گندم پہ ہے, وہی کپاس کے اوپر وہی گنا اگائی جا رہے ہیں. وہ ٹریڈیشنل کراپس ہیں, میں ان کے اگینسٹ نہیں ہوں, وہ کریں, وہ بھی ضرورت ہے. لیکن یار چائے بھی ہے, جڑی بوٹیاں ہیں, کنولا آپ کا سارا آئل, کوکنگ آئل آپ کا باہر سے آتا ہے, کنولا آئل آپ کنولا کی کریں. آپ کو سویا بین اتنا چلتا ہے, سویا بین کی آپ کلٹیویشن کریں. میں نے سنا تھا السی جو ہوتی ہے نا, السی یہ بڑی مہنگی ہوتی ہے, ہماری زمینوں میں پاسبل ہے یہ السی بھی؟ یہ السی تو ہو رہی ہے, اور بھی چیزیں, لیکن کنزمپشن اتنی نہیں نا. السی آپ کتنی کوئی کنزم کر لیں. اگر پاکستان میں نہ ہو, باہر بھی نہیں ہے اس کی؟ نہیں, پاکستان میں ہو رہی ہے السی, پاکستان میں ہو رہی ہے, کاشت ہو رہی ہے, لیکن اس کی کنزمپشن اتنی, لوگ اتنا استعمال نہیں کرتے. نہیں, وہ اس کی کنزمپشن پاکستان میں نہیں, باہر. اگر ہم یہاں پہ اگا کے اسے باہر ایکسپورٹ کریں, کیا پروفیٹیبل ہے؟ سر ہے تو صحیح, لیکن لوگوں کو ایکسپورٹ نہیں کرنے آتا نا. کتنے برانڈس اونرس ہیں, کمپنیز میں ملتا ہے, میں کہتا ہوں ایکسپورٹ کیوں نہیں کرتے. کہتے ہیں ایکسپورٹ ہوتا کس طرح میں پتہ نہیں ہے, کلائنٹ کیسے ملتا ہے, لوگ کیسے ملتے ہیں, یار یہ ایل سی کیسے کھلتی ہے, یہ پیمنٹ باہر کیسے جاتی ہے, یہ کیا گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے. لوگوں کو ایکسپورٹ کرنا ہی نہیں آتا. آپ اتنے یہ ٹیفٹا جیسے ڈپارٹمنٹ ہے, میں کہتا ہوں یہ ہر بزنس مین کو بلائیں اور کہیں گے جی آپ ایکسپورٹ کریں. آپ ایکسپورٹ کریں گے تو ہم کیا کریں گے, آپ سے 16% ٹیکس نہیں لیں گے, ہم 14% لیں گے. اس کو ٹیکس میں چھوٹ دے. پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے, انڈیا میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ جو کمپنیز ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو لوکل میں ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے. مضبوط ہوتے ہیں نا. ہاں, تو آپ نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے, ان کو انسینٹیو دینا ہے, برانڈس کو, کمپنیز کو انسینٹیوز دیں کہ جی آپ, بلکہ ہم تو ایکسپورٹ کریں گے تو اور آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. جب آپ نے ایکسپورٹ بھی کیا تھا اس کا ٹیکس کدھر ہے؟ پوری دنیا میں ایکسپورٹ پہ ٹیکس نہیں ہوتا, ہمارے ملک میں ایکسپورٹ کے اوپر بھی ٹیکس لے لیتے ہیں. بھیا میں چیز بیچ رہا ہوں, باہر سے ڈالر آ رہے ہیں, مجھے تو بلکہ آپ پرائم منسٹر ہاؤس بلا کے مجھے ایوارڈ دیں آپ لوگ, الٹا مجھے کہتے ہیں نہیں آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے ہمارے مینٹل. اچھا, پاکستان کی جو زمین ہے یہ کس طرح کی جڑی بوٹیاں یہاں پہ اگائی جاتی ہیں جن سے اچھا منافع کمایا جا سکے؟ دیکھیں ساری جڑی بوٹیاں میجورٹی انڈیا سے آتی ہیں. جو جڑی بوٹی انڈیا میں ہو سکتی ہے وہ یہاں پہ بھی ہو سکتی ہے. پاکستان انڈیا میں کوئی فرق نہیں ہے. وہاں پہ بارش ہوتی ہے, دلی میں تو لاہور میں بھی ہوتی ہے. آج لاہور میں بارش ہوئی ہے, آپ چیک کریں دلی میں بھی ہوئی ہوگی. سیم موسم ہے, سیم سب کچھ لوگ ہیں, بلکہ ہماری زمین زیادہ طاقتور ہے بنسبت انڈیا کے. تو ہماری زمین زیادہ اچھی ہے, پانی ہمارا ان سے زیادہ اچھا ہے, تو ہمارے پاس تو زیادہ اچھی لیول پہ پروڈکشن ہو سکتی ہے. انڈیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. سندل جو ووڈ ہے سر, سندل, اس کا 1 ایکڑ میں جو ہے نا 7 سال لگتے ہیں اس کے درخت کو بڑے ہوتے ہیں سندل کو. وہ 1 ایکڑ کا جو ایریا ہے نا, اس میں جو درخت ہوتے ہیں سر وہ 12 کروڑ روپے کا بکتا ہے. ایک درخت نہیں, 1 ایکڑ کے اندر جتنے درخت ایکڑ کا, کیونکہ سندل کی اتنی چھوٹی سی لکڑی بھی ہے, 30-40 ہزار روپے کی, چھوٹا سا اتنا پیس ہے لکڑی کا, 30-40 ہزار روپے کا. سندل بہت مہنگی چیز ہے, اس کو مطلب ووڈ گولڈ کہا جاتا ہے, لکڑی میں مطلب سونا ہے وہ. تو اب وہ انڈیا دے کے سندل پوری دنیا میں بھیجتا ہے. اس سے پرفیومز بنتے ہیں, وہ دنیا کے مہنگے شینل نمبر 5 جیسے پرفیومز وہ بنتے ہیں, جو کہ مطلب 5 لاکھ روپے کا ایک پرفیوم ہے, تو وہ ان سے بنا جاتا ہے. سندل شربت کے لیے بھی بنتا ہے, تو پینے کے لیے بھی بڑا افیکٹو ہے. تو سندل کا آپ دیکھیں انڈیا 1 ایکڑ سے 7 کروڑ روپے 12 کروڑ روپے کماتا ہے, 7 سال میں درخت بڑا ہوتا ہے. تو ہم کیوں نہیں اسے کر سکتے؟ اگر ان کے پنجاب میں سندل ہو سکتا ہے, ہمارے کیوں نہیں ہوتا؟ سیم موسم, سیم پانی, سیم سب کچھ. ہم نے کبھی کام ہی نہیں کیا, ہم نے پروفیٹیبل کراپس پہ کام نہیں کیا. ایسی فصل جس سے پیسہ آتا, ہم نے کبھی کام نہیں, ہم نے پیسے کو کبھی سمجھا ہی نہیں نا. ہم نے پتہ نہیں کیوں ہمیشہ پیسوں سے نفرت کی ہے. ہم کہتے نہیں پیسہ تو نقصان دے, پیسہ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے, پیسہ ادھر کو بھی نہیں کرتا. ابھی پیسہ آپ کی زندگی میں سہولتیں پیدا کرتا ہے. ہم نے کبھی پیسے سے پیار نہیں کیا اصل میں, جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے ہمارے ملک کا آج یہ حال ہے. اگر کسی نے بزنس سیکھنا ہو تو اس کی رائٹ جگہ ہوتی کون سی ہے؟ کیا مطلب رائٹ جگہ سے مراد؟ یعنی کیا یونیورسٹی ہے یا اس کے بعد جو انسان کہیں کام میرے خیال میں دیکھیں یونیورسٹی کا بھی رول تو ہوتا ہے. میں دیکھیں ایف سی یونیورسٹی سے میری گریجویشن ہے, اس کا رول آج بھی ہے, اس کا فلیور آج بھی ہے. میں نے مارکیٹنگ آئی ٹی وہیں سے سیکھی ہے. لوگ بڑے اگینسٹ ہیں یونیورسٹیوں کے, ایسی کوئی بات نہیں. یونیورسٹی آپ کو سکھاتی ہے. صرف یونیورسٹی پہ ہی ریلائی کرنا غلط ہے. آپ کہیں گے بس یونیورسٹی پڑھ لی اب میں قابل ہو گیا ہوں, یہ غلط چیز ہے. وہ فاؤنڈیشن ہے آپ کی. ہاں, وہ فاؤنڈیشن اس نے بیس بنا دیا, اب اس کے بعد پھلنا پھولنا آپ نے. تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر آپ اسکل سیکھیں, کچھ آرگنائزیشنس میں جائیں, چھوٹی کمپنیوں میں کام کریں, بڑی کمپنیوں میں کام نہ کریں. چھوٹی کمپنیاں آپ کو زیادہ سکھاتی ہیں. اس کا تو سی او بیٹھ کر نا کبھی کبھار آپ کو بل بھی پکڑا دے گا کہ یار جا کے ذرا بل جمع کرا کے آؤ. وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یار اگر میں نے بھی ایک کمرے کا دفتر بنایا تو اس کا بجلی کا بل کتنا آتا ہے, اتنا فائدہ مند چیز ہے. اچھا, لوگ نا یہاں پہ نفرت کرتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں یار یہ میری جاب میں نہیں تھا, تم سے کون سے کام کرواتے؟ بے وقوف لوگ یہ ہوتے ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں وہ باس کبھی کہے گا ٹیبل یار کپڑا مار دینا, اچھی بات ہے, آپ سیکھو, تاکہ آپ کو بتاؤ ٹیبل صاف کیسے کی جاتی ہے. چل میں جب اپنا دفتر بناؤں گا تو تب تو آپ کو کرنی پڑے گی ٹیبل صاف اپنی. تو میں کہتا ہوں یہ آپ غنیمت سمجھے کہ آپ کو بہت آپ کو چھوٹے موٹے کام بتا رہے ہیں, یہ آپ گرو کر رہے ہیں. آپ کو دفتر کی ایک چیز کا پتہ ہے کہ یار ایسے ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے, بجلی کا بل اتنا آتا ہے, اس کا گیس کا بل اتنا آتا ہے. کبھی کہے گا یار ان کو سیلریز دے دو, کبھی کہے گا یار گارڈ کو ذرا یہ کام سمجھا دینا, یار لائٹیں بند کروا دینا, تاکہ آپ کو رسپانسبلٹی کا احساس ہو. آپ نے کل کو اپنا کاروبار بھی تو کرنا ہے. تو میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ چھوٹی کمپنی میں کام کریں, زیادہ سیکھیں گے. بس بڑی آرگنائزیشن میں تو آپ ایچ آر سے اگر چلے گئے فائنینس کے ڈپارٹمنٹ میں, وہاں سے اس کی سی او کی کال آ جاتی ہے کہ یہ اس روم میں کیا کر رہا تھا. اتنی اسٹرکٹنس ہوتی ہے, آپ
اب میں ایگزامپل دیتا ہوں کوک جیسی نیسلے جیسی بڑی کمپنیز میں, وہاں تو اگر آپ کسی سے پوچھیں نا کہ آپ کا فائنینس میں کون کہتا ہے میں تو کچھ نہیں پتا کون ہے. اور چھوٹے آرگنائزیشن میں تو اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ لڑکا یہاں سے آیا, پہلے یہاں جاب کرتا تھا, اس کی یہ سیلری تھی, اتنے بہن بھائی ہیں, ادھر رہتا ہے, پہلے ادھر رہتا تھا, امی یہ کرتی ہیں, ابو یہ کرتا ہے, جو کہ ٹھیک ہے, وہ ایک اتنی زیادہ نالج ان کے پاس ہوتا ہے. تو چھوٹی کمپنی میں کام کریں, بہت بڑی کمپنیوں کی طرف نہ جائیں. بڑی کمپنیاں آپ کو کچھ نہیں سکھائیں گی, ان کے فکس SOPs ہوتے ہیں, وہ آئیں گے جس اسکرین کے سامنے بیٹھے, یہ کام کریں, ٹھک کریں اور چلیں گھر جائیں. جی آپ کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ بھی چلے گئے, آپ نے کسی سے بات بھی کر دی تو آپ کو HR بلا لیتا ہے کہ جی آپ نے ان سے بات کیوں کی. اتنے اسٹرکٹ رولز ہوتے ہیں, تو کیا سیکھیں گے ایسے انوائرمنٹ میں. تو چھوٹی آرگنائزیشنس میں کام کریں, وہاں پہ آپ کو بہت سیکھنے کو ملے گا. یہ جو 5th پلر ہے جی یہ کیا چیز ہے؟ 5th پلر, جی میں نے کچھ سال پہلے ایک آرگنائزیشن اسٹارٹ کی تھی. میں جب کاروبار کیا تو مجھے نا یہاں پہ بہت مسئلے مسائل نظر آئے گورنمنٹ سرکاری محکموں کی طرف سے. پالیسیز کا نہ ہونا, ایک بہت زیادہ قابل لوگ ہمارے محکموں میں نہیں بیٹھے ہوئے. تو میں نے سوچا تھا کہ ہم کیوں نہ کاروباری لوگ مل کے ایک آرگنائزیشن بنائیں جس میں ہم بیٹھ کے گورنمنٹ کی ہیلپ کریں, ان کو بتائیں کہ یار جو آپ پالیسی میکنگ کرتے ہیں بناتے ہیں وہ ہم سے مل کے بنائیں. دیکھیں جی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, میں آرگینک کا بزنس کرتا ہوں, سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہوں میں پاکستان کا. جتنا بڑا بزنس میرا آرگینک کا کسی کا نہیں ہے. جتنی نالج میرے پاس ہے آرگینک کی, آپ کو لگتا ہے کہ کسی بیوروکریٹ کے پاس ہوگی, کسی پولیٹیشین سیاستدان کے پاس مجھ سے زیادہ آرگینک کا نالج ہوگا, نہیں ہوگا. آپ IT انڈسٹری میں, ٹھیک ہے, بڑے بڑے لوگ ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پاکستان میں ایسا بیوروکریٹ ہوگا جس کو آپ سے زیادہ IT کا نالج ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا. اور نہ ہی کوئی سیاستدان, ہاں اس کا کوئی اگر اپنا کوئی بزنس ہوا IT میں تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کو نالج نہیں ہوتا. لیکن مسئلہ ہے کہ آپ کی میری پالیسی وہ بیٹھ کے بنا دے گا. کل کو آرگینک کی پالیسی آئے گا, وہی بیوروکریٹ اور وہی سیاستدان بیٹھ کے 2-4 یہ سیکٹری بیٹھے ہوں گے, یہ بٹھا کے بنا کے اور میرے منہ پہ مار دیں گے کہ سر یہ پالیسیز امپلیمنٹ کرے, یہ ٹیکسیشن ہے. تو میں ان سے پوچھوں گا کہ بھائی آپ نے کبھی آرگینک کا بزنس کیا ہے؟ کہے گا نہیں. تو آپ کیسے پالیسی بنا سکتے ہیں؟ سوئمنگ کی پالیسی آپ اس سے بنوا رہے, اس نے کبھی زندگی میں سوئمنگ نہیں کی, سمجھ آتی ہے کوئی چیز. اسپورٹس کی پالیسیز وہ بنا رہے, اس نے کبھی اسپورٹس کیا ہی نہیں. ایجوکیشن کی پالیسیز وہ بنا رہے جس کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ ایک سیکٹری ہے, وہ فوڈ میں بیٹھا ہوا ہے, اگلے دن ایجوکیشن سیکٹری بن جاتا ہے اور پالیسیاں بناتا ہے. بھائی آپ نے پڑھا ہے کیا ہے, کوئی ایجوکیشن میں رہے ہو یا آپ نے کوئی اس کا کاروبار کیا ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں گورنمنٹ کو کہ یار جو پالیسیاں بناتے ہو نا وہ اسٹیک ہولڈر, یعنی کہ جیسے میں اگر آرگینک کا اسٹیک ہولڈر ہوں, آپ IT کے اسٹیک ہولڈر ہیں, کوئی فرنیچر کا بنا رہا ہے, تو فرنیچر کو سب سے بڑا پلیئر ہے اس کو بلائیں, اس کو بتائیں کہ یار ہم فرنیچر کی پالیسیاں بنا رہے ہیں, بتائیں کیا کریں تاکہ آپ کا بزنس بھی افیکٹ نہ ہو, امپورٹ بھی ہماری کم ہو, ایکسپورٹ ہماری بڑھے, لوکل انڈسٹری بھی گرو کرے. تو وہ آپ کو بتائے گا. تو ہمیں بلایا نہیں جاتا. بجٹ آ رہا ہے, بجٹ میں ہمیں بلایا نہیں گیا, ایک بزنس مین کو نہیں بلایا. یار بجٹ بنا رہے ہو ہمارے لیے نا, تو ہمیں تو بلاؤ یار. اس کا یہ کہ آپ ڈاکٹر آپ کا علاج کر رہے اور آپ کو بلاتا نہیں اور کہتا ہے یار یہ میڈیسن ہے بس کھا لینا, مجھے نہیں پتا ٹھیک ہوتے ہو نہیں ہو, ٹھیک ہوتے مجھے نہیں پتا, مجھے لگ رہا تم میں یہ مسئلہ ہے. یار مجھے بلاؤ تو صحیح, مجھ سے ڈسکس تو کرو, پہلے میں بتاؤں گا میرے پرابلمس کیا ہے, پھر آپ نے دوائی لکھ کے دینی ہے نا. تو بیوروکریسی ایسے کہ دوائی لکھ کے دے دیتے اور کہتے ہیں اس کو کھاؤ چلو, اور اتنے پیسے بھی جمع کرو, اتنی فیس بھی جمع. بھائی مجھ سے پوچھو میں اتنے جمع کروا سکتا بھی ہوں یا نہیں. تو یہ ہم کہتے ہیں 5th پلر کا مقصد یہ تھا. کاروباری لوگوں نے اکٹھا کیا, وہ کہا کہ گورنمنٹ جا کے بات کریں, گورنمنٹ کو ہم نے ہیلپ کرنا ہے, ان سے لڑنا جھگڑنا نہیں. ہم نے کہنا ہے پالیسی میکنگ میں ہمیں بٹھا دیا کریں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. یہ ہم نے ان سے بات کریں اور الحمدللہ کافی حد تک بات ہوئی ہے. اس میں کچھ کچھ لوگ ہیں اس میں بیوروکریسی میں, وہ اچھے لوگ بھی ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ اس بات کو سمجھنا شروع ہوئے ہیں. کچھ فوج کے لوگوں نے بھی اس میں انٹرسٹ لیا, پولیس میں بھی, باقی لوگوں نے بھی کہا کہ یار ہونا تو ایسے چاہیے, جو اسٹیک ہولڈر ہے اس وقت مل کے اس پہ بات ہونی چاہیے. تو ابھی ہمارے 500 ممبرس ہو چکے ہیں, 500 بزنس مین ہیں اور 500 پاکستان کے اچھے سالڈ ممبرس ہیں, جس میں میاں انجم نثار جیسے لوگ, اس میں شیخ انیس صاحب جو الفتح کے CEO ہیں, یہ جیسے لوگ الحمدللہ ہمارے گروپ کا حصہ ہیں اور وہ ہمیں اس میں پروموٹ کرتے ہیں. اور یہ پاکستان کے بہت بڑے ٹیکس پیئر ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ یار ملک میں ایک تو کاروباری بندے کو عزت رسپیکٹ دی جائے, آفیشلی گورنمنٹ اناؤنس کرے کہ یار یہ ہمارے ملک کے ہیرو ہیں, ان کی آپ رسپیکٹ کریں. ایئرپورٹ پہ آپ باقیوں کو پروٹوکول دیتے ہیں, بزنس مین کے لیے بھی ایک الگ, پوری UK میں US میں ان کے لیے اسپیشل ایک ایریا ہوتا ہے جہاں سے ان کا جو ٹاپ بزنس مین ہے جو سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں وہ لوگ گزرتے ہیں وہاں سے, ان کو اسپیشل عزت دی جاتی ہے کہ یار یہ انہی کی وجہ سے ہمارے ملک چلتا ہے. تو ہم نے کہا کہ تو تھوڑا ان کو ہر جگہ پہ عزت دی جائے, یہ نہ کہ کام چھوٹا سا بھی ایک SHO آ کے گربان سے پکڑ کے آپ کو لے جاتا ہے کہ چلو ادھر. بھائی اس میں اور ہمارے بزنس مین میں اس کی جو ویلیو میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. لیکن یہ پوری دنیا میں رسپیکٹ ہوتی ہے. ہمارے ملک میں ہم ہوتا ہے کہ کوئی اگر ایون کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی منسٹر کو بھی گرفتار کرنا ہوتا ہے تو پہلے اسپیکر کو بولنا پڑتا ہے اسمبلی کے کہ جی ہم اس کو گرفتار کریں. لیکن بزنس مین کو جب اگر آپ نے قابو کرنا, صرف آپ ایک SHO بھیج دیں, اس کو گردن سے اٹھا کے لے آئے گا. ہم کہیں گے ہمارے بھی چیمبر کے صدر کو پتہ ہے کہ یار یہ آپ کا ٹاپ ٹیکس پیئر ہے, اس کا یہ پرابلم چل رہا ہے, اس کی اگر گرفتاری ہونی ہے, اس پہ FIR ہونی ہے, تو آپ ہمارے صدر کو کانفرنس میں لیں گے, چیمبر کے صدر کو, وہ الاؤ کرے گا تو ہوگا. جب سیاستدان کے ساتھ ایسے ہو سکتا ہے, اس طرح آپ کو پتہ ہے آپ سیکرٹری کو گرفتار نہیں کر سکتے, اس کے لیے ہوتا ہے کہ چیف سیکرٹری سے بات کرنی ہوتی ہے, آپ کسی جج کو گرفتار نہیں کر سکتے, چیف جسٹس سے بات کرنی ہوتی ہے. مجھے کیوں گرفتار کریں گے آپ, میرے صدر سے بھی بات کریں نا, ایسے تھوڑی مجھے آگے گربان سے پکڑ کے آپ لے کے چلے جاتے ہیں. تو یہ بزنس مین کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ یہاں پہ کسی صافی کو ہاتھ تو لگا کے دیکھیں سر, آپ لگ پتہ جاتا ہے. 1-2 لوگوں نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے, ایسے ہی ننگے ہو گئے. لیکن ہم کیا ہے, ملک ریاض کو تنا ہوا ہے, انہوں نے نیب کے چھاپے پڑے ہیں. یار ایسے نہ کرو,
ملک کے ہیرو ہیں, انہوں نے تم لوگوں کو ایسی ایسی چیزیں سہولتیں دی ہیں تم کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے. ٹھیک ہے, میاں منشا کو انہوں نے تنگ کیا ہوا ہے, بڑے بزنس مین کو ذلیل و خوار کیا ہوا ہے, کوئی بیچارہ کدھر بھاگا ہوا ہے بزنس مین, کوئی کدھر بھاگا ہوا ہے. تو یہ زیادتیاں نہ کریں. ہم کہتے ہیں کاروباری لوگوں کو عزت دیں, جب تک ان کو عزت نہیں دیں گے ملک نہیں بدلے گا. تو ففتھ پلر کا مقصد ہم نے اس لیے بنایا کہ ہم نے کاروباری بندے کی جو نا عزت کو بحال کرنا ہے اور بیوروکریسی سے بیٹھ کے پالیسی میکنگ پہ بات کرنی ہے. اور پیار محبت ہمارے بھائی ہیں, یہ نہیں کہ ہمارے کوئی ان سے لڑائی جھگڑا ہے, ہم کہتے ہیں بس ہمیں عزت دو, ہماری رائے سن لیں. جس طرح کہتے ہیں نا ووٹ کو عزت دو, ہم کہتے ہیں کاروباری بندے کو عزت دو. بالکل ٹھیک ہے, اس سے ملک بڑھے گا. ووٹ سے کچھ نہیں ہوتا. پوری دنیا میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ سیاست کیا چیز ہوتی ہے, الیکشن کیا ہوتے ہیں. یہ ہمارے ملک میں ضرورت سے زیادہ الیکشن ہے, ضرورت سے زیادہ سیاست ہے, ہر بندہ کو ان چیزوں کا پتہ ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا لوگوں کو نا ہم سیاست سے پولیٹیکل نکال کے بزنس کی طرف لے کے آئیں, تاکہ ان کو سیاست سے زیادہ بزنس کے بارے میں نالج ہو, نہ کہ سیاست کے بارے میں. ٹو مچ سیاست ہو ہے ہمارے ملک کے اندر, ٹو مچ. اب ٹی وی چلائیں 24 گھنٹے, یہ ہو گیا, وہ گرفتار ہو گیا, یہ ہو گیا, فلانا پارٹی. وہ بس کرو یار, میں نے نہیں دیکھ رہا, مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ کے سیاست میں. جس کو لٹکانے لٹکا دو, جس کو مارنا ہے مار دو, جس کو اٹھانا ہے اٹھا دو, چھوڑو یار, کاروبار ٹھیک کرو. سڑکیں کیوں بند ہو رہی ہے؟ اب ہمیں تو بزنس کمیونٹی نے یہ کیا کہ اگر کوئی دوبارہ کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی لانگ مارچ ہوتا ہے یا کوئی سڑکیں بند کرتا ہے, کسی کا جلسہ جلوس ہوتا ہے, ہم نے ساری بزنس مین کمیونٹی نے بنایا کہ ہم اس کا جو چیئرمین ہوگا, بے شک وہ نون کا ہو, پیپلز پارٹی کا ہو, پی ٹی آئی کا ہو, جماعت کا ہو, سنی جماعت کا, جو بھی ہو, ہم اس کے چیئرمین کو لیگل نوٹسز بھیجیں گے. 500 دکانیں بند ہیں, 500 جب اس کو لیگل نوٹس جائے گا کہ مجھے نہیں پتا آپ کی سیاسی جماعت ہے, مجھے آپ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, نہ مجھے فرق پڑتا ہے کہ میرے ملک کا وزیر اعظم کون ہے. دنیا میں ایسے ہوتا ہے, لوگ اپنا کاروبار کرتے ہیں, مجھے میرا کاروبار کرنے دو, میری دکان نہیں بند ہوگی, میرا انٹرنیٹ نہیں بند ہوگا. میں تو بلکہ آپ کے آئی ٹی کمپنیز کو بھی کہتا ہوں, جب آپ کا انٹرنیٹ بند ہو بھیجے آپ لیگل نوٹسز, ان کو بلائیں کورٹ, بولے انٹرنیٹ کیوں بند ہوا, میرا اتنا نقصان ہوا, میرا یہ بھرپائی کریں. اس کے بعد میں دیکھتا ہوں پاکستان میں کیسے نیٹ بند ہوتا ہے. تو ہم نے جلسے جلسوں پہ بھی سختیاں کرنی ہے. ہم نے سارے بزنس مینوں کو نوٹسز بھیجے, نون کا جلسہ گزرا ہے, پی ٹی آئی کا گزرا ہے, پیپلز پارٹی کا گزرا ہے, جو بھی. میں نان پولیٹیکل بندہ ہوں, میرے کسی پارٹی سے کوئی ایفلیشن نہ, میں نے کبھی زندگی میں کوئی ووٹ دیا. آپ کی پارٹی سے بزنس نہیں, میرے پارٹی بزنس ہے, میرا انٹرسٹ پاکستان ہے. پاکستان چلے گا, ملک چلتا ہے, ملک بھی ایک برانڈ ہے, تو یہ چلے گا پیسے سے. آپ نے اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے. اب تو ہم نے کہا کہ جو یہ سڑکیں بند ہوتے ہیں, جو اس کا چیئرمین اس کو فوراً اس کو لیگل نوٹسز بھیجیں. جب ایک بندے کو 500 نوٹسز جائیں گے نا لیگل, جب اس کو بلایا جائے گا کورٹ تو وہ چکر, وہ اس کے بعد میں کہتا ہوں وہ اس کی نسلیں نہیں کبھی یہاں پہ جلسے جلوس کریں گے. تو اس کلچر کو ہم نے ختم کرنا ہے, سیاست کو ایلیمنیٹ کرنا ہے. ہمیں چاہیے نہیں سیاست, ہمیں بزنس چاہیے بھائی, پیسہ چاہیے ہمیں. کوئی لیڈر نہیں چاہیے. لیڈر ہمارے بزنس مین نہیں ہے. ہمارے لیڈر کی اگر آپ اس کی دیکھیں, لیڈر تو بدتمیز ہوتا نہیں ہے. تو سر سارے یہاں پہ کیا گدم کیا گلوچ, میں تو یقین مانو بچے بیٹھو تو میں چینل چینج کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کوئی نہ کوئی بدتمیزی نکل آئے گی, گالی نکل آئے گی, کوئی کسی کے پرسنل لائف کو عجیب سی باتیں کر لیتے ہیں, پرسنل لائف کو چھا رہے ہیں. یار پرسنل لائف کیا آپ اس میں بلا رہے ہیں, کبھی فیملی کو بلا رہی ہے, کیا چل رہا ہے. تو ہم تو شرم سے چینل چینج کر دیتے ہیں کہ یار بچے کے اوپر کیا اس کا امپیکٹ آئے گا. تو یہ جو بدتمیزی کا کلچر ہے, اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. یہ ہمارا ایجنڈا ہے. جو آج کے نئے نوجوان جو بزنس کر رہے ہیں, آئی ٹی میں کچھ کام کر رہے ہیں, ای کامرس کرتے ہیں, کچھ بھی, جی, ان کے لیے آپ کی کیا رائے ہے, یہ کیا کریں, کون سی نصیحت آپ کی ہوگی ان کو؟ جو نئے بچے آ رہے ہیں, میرے خیال میں ہمیشہ اپنے پیشن کو فالو کریں. جو آپ کا انٹرسٹ ہے وہ دیکھیں. یہ نہ دیکھیں کہ شہزاد صاحب یہ کام کریں, نجم مزاری آرگینک کا کر رہا ہے تو میں بھی کروں گا. یہ بہت بڑی آپ کی بھول ہوگی. ایک ہی کا جو کتاب ہے, بک ہے بڑی مشہور, اس میں بھی انہوں نے 4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ ایک تو اپنے پیشن کو ڈسکور کریں. جیپنیز لوگوں کے اوپر ریسرچ ہوئی تھی کہ اتنے سکسیزفل کیوں ہیں یہ جیپنیز لوگ. تو ان میں یہ تھی کہ ایک تو پیشن کو فالو کرتے ہیں, وہ کسی بندے کو نہیں دیکھتے کہ اس نے پیسہ بنایا ریئل اسٹیٹ میں تو میں بھی بنا جاؤں گا. بل گیٹس نے آئی ٹی میں بنا لیا تو میں بھی بنا لوں. اب دیکھیں میں نے آئی ٹی کمپنی بنائی, میں یہ تھا انسپائر تھا, میں کہا میں نے دیکھا دنیا کا امیر ترین آدمی کون ہے, وہ کیا کرتا ہے. جی بل گیٹس تھا, وہ کیا کرتا ہے آئی ٹی کا, میں نے بھی آئی ٹی کرنی. غلط ہے نا, میں نے اس کو فالو کیا. بھائی اس کا پیشن ہے بل گیٹس کا, میرا پیشن ہی نہیں تھا, تو مجھے کمپنی بند کرنی پڑی. پیشن کو فالو کریں. دوسرا, جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کا آپ ایکسپرٹ بنیں. یہ نہ ہو کہ بس دیسی سے بندے نہ ہوں, اس میں ایکسپرٹ بنے. کوئی بھی بندہ کہنا یار سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرانی ہے, تو بندہ کہ یار وہ اس بندے سے کرا لو. ایس سی او کرانی ہے یار اس بندے سے کرا لو. یار میں نے ٹیبل بنوانی ہے یار اس بندے سے بناؤ, کمال ٹیبل بناتا ہے, چیئر بناتا ہے یار اس بندے سے بنا لو. اس سے بہترین چیئر لاہور میں کوئی نہیں بناتا, کم از کم ٹاپ 10 میں تو آپ کا نام آنا چاہیے. تو آپ ایکسپرٹ بنیں. دوسرا, ایسا پروڈکٹ سروسز کیا ہے جس کا دیکھیں معاشرے کو ضرورت بھی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, پانی ہے, بہت بڑا برانڈ ہے دنیا کا, واٹر سے بڑا کوئی بزنس نہیں ہے. پوری دنیا نے پینا ہے پانی, تو آپ نے میں نے پینا ہی پینا ہے, ضرورت بھی ہے. اور یہ بھی دیکھیں کہ اس کی پروفیٹیبلٹی ہے یا نہیں. بہت سے لوگ ایسا بزنس کرتے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یار یہ کام کیوں کر رہے ہیں, بچتا تو آپ کو کچھ ہے نہیں اس میں. کہتے ہیں میرا پیشن ہے. صرف پیشن سے بھی سر نہیں چلتا نا گھر, پیسوں سے بھی چلتا ہے. تو پیشن کو فالو کریں, پیشن کے ساتھ پیسہ بھی ہو. بہت سے لوگ ہیں, یہ میوزیکل, ایک میرے دوست ہیں میوزیکل انسٹرومنٹ کا بزنس کرتے ہیں, میوزیکل انسٹرومنٹس بیچتے ہیں, گٹار شٹار اور یہ تبلا اس ٹائپ کا. وہ بچتا اس بیچارے کچھ نہیں ہے. وہ اگر فار ایگزامپل 2 لاکھ روپے کا گٹار لے کے آتا, 2 لاکھ کا ہی بیچتا ہے. میں کہا کیوں کرتے ہو, کہتے ہیں میرا پیشن ہے. میں کہا پیشن تو, لیکن تم خرچہ تو تمہارے گھر کا چلتا نہیں ہے. تو پیشن بھی دیکھیں, پروفیٹیبلٹی بھی دیکھیں کہ یار میں اگر یہ چیز بنا کے مائک بھی کل کو میں بیچتا ہوں, اس میں پروفیٹیبل ہے یا نہیں. جیپنیز قوم دیکھتی ہے
جیپنیز قوم کے مائنڈ میں پیسہ ہوتا ہے کہ مجھے اس بزنس میں بچے گا یا نہیں بچے گا، یہ ضرور دیکھتی ہے. یعنی آپ ایکسپرٹ بھی ہیں، آپ مائک بیچ رہے ہیں یا مائک بنا رہے ہیں، آپ مائک بنانے کے بھی ایکسپرٹ ہیں، آپ کو شوق بھی ہے، معاشرے کو ضرورت ہے، آف کورس لوگوں نے ریکارڈنگ کرنی ہے، ضرورت تو پڑے گی، جب تک دنیا ہے مائک کی ضرورت پڑے گی. اور تیسرا کہ سوسائٹی کو بھی ضرورت ہے، پروفیٹیبلٹی بھی ہے. تو مجھے بتائیں کہ یہ بزنس آپ کا کیسے ٹھپ ہو سکتا ہے. یہ 4 چیزیں اپنے بزنس میں ضرور دیکھیں. ان میں سے اگر ایک بھی مسنگ ہے نا تو مشکل ہو جائے گا. یا پروفٹ نہیں ہے تو مارے جائیں گے، پیشن نہیں ہے تھک جائیں گے، زیادہ لمبا دیر کام نہیں کر سکیں گے. معاشرے کو ضرورت ہی نہیں ہے، ایک دفعہ بکے گا، 2 دفعہ بکے گا، آگے بکے گا ہی نہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. 3-4 چیزیں اگر یہ آپ کے کام میں ہوں گی، پیشن ہے، پیسہ بھی ہے، انٹرسٹ بھی ہے، اور آپ ایکسپرٹ بھی ہیں کہ آپ مائک بناتے ہیں، ایسا مائک بناتے ہیں آپ بندہ کہیں گے یار اس ٹکر کا لاہور میں 2-4 لوگ ہی بنا سکیں گے، یعنی اتنا اچھا ایک مائک کی میں ویسے ایگزامپل دے رہا ہوں. تو 3-4 چیزیں اگر مل گئی آپ کے کام میں تو بس پھر کامیابی ہے. مظہر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کے آئے. آپ کی باتیں یقین کیجیے گا انتہائی مزیدار ہیں. جس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس سے ان کو فائدہ کیا پہنچے گا اس کے لیے سونا تھا. بالکل. دوستو پاکستان میں نا ہم لوگ یقین کیجئے آئے دن پریشان رہتے ہیں 1 ارب ڈالر کے لیے. اور امریکہ بہادر نے کرونا وائرس میں $3200 اپنی عوام میں تقسیم کیا تھا. ان میں سے کچھ انہوں نے ادھار اٹھایا تھا. لیکن آپ اندازہ کیجیے گا $1 ارب ادھار اور $3200 ادھار. امریکہ اس لیے امریکہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس دنیا کی امیر ترین 500 کمپنیز ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں فارچون 500 کمپنیز. جن ملکوں میں بزنس مین کو عزت دی جاتی ہے، ان کو اسپیشل پرسن کنسیڈر کیا جاتا ہے، ان کی تعظیم کی جاتی ہے، ان کو انکریج کیا جاتا ہے مزید وہ اچھے کام کریں، وہ وہاں پہ روزگار کریٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے کئی یورپین کنٹریز، کئی دوسرے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، اگر کوئی پراپر بزنس مین ہو اس کے لیے اپنی ڈورز اوپن کرتے ہیں کہ یہاں پہ آئے، یہ یہاں پہ آ کے روزگار اوپن کرے گا، روزگار نکالے گا لوگوں کے لیے، کئی جابس نکلیں گی. اندازہ کیجیے پاکستان میں اگر کسی بزنس مین نے کچھ کام کر کے زیادہ پیسہ کما لیا ہو، گرو کر لیا ہو، تو لوگ اسے نا برا ہی سمجھتے ہیں. آج سے کوشش کرنی چاہیے ہم بزنس مین کو فالو کریں، ان کے آئیڈیاز کو فالو کریں، ان کی عزت کریں، ان سے سیکھیں، اپنا بزنس کریں، ان سے موٹیویشن لیں، ان سے اسی طرح سے علم لیں اور اپنا بزنس بڑا کریں. انشاءاللہ آپ سٹارٹ کریں گے، ہم ایسے پوڈ کاسٹ کرتے رہیں گے، نیا علم مجھے ملتا رہے گا، آپ کو ملتا رہے گا، اور کوشش کرتے رہیں گے. انشاءاللہ کل کو آپ کا، ہمارا سب کا بزنس اچھا ہوگا. ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے پوڈ کاسٹ میں، کسی نئے گیسٹ کے ساتھ، نئے تجربے کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ. اللہ حافظ.